मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमअ। और जो कुछ रसूल की तरफ नाजिल किया गया जब उसे सुनते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं। किनकी आँखों से? यहाँ पर अच्छे ईसाइयों की सिफ़त बयान की गई है कि वो कुरान को सुनकर रोते हैं और कहते हैं कि हम ईमान ले आए। यहाँ पर वाक़या है हिजरत हबशा का और नज्जाशी का किरदार। मुशरिकीन मक्का की ईज़ा रसानी और तंग से और तकलीफ़ों से तंग आकर 5 हिजरी में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। 5 हिजरी नबवी में ठीक है, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। शाह हबशा के साथ कुरैश मक्का के तिजारती मरासिम थे। उनका वफ़द उनको वापस लाने के लिए वहाँ पहुँचा और चंद दरबारियों से मिलकर उन्हें तोहफ़े तहफ़ देकर इस बात पर आमादा किया कि कल जब हम नज्जाशी के सामने अपनी बात पेश करेंगे तो मेरी हाँ में हाँ मिला देना और हमारी सिफारिश कर देना, यानी उनको रिश्वत दी। दूसरे दिन जब इस वफ़द ने दरबार में हाजिर होकर कहा कि हमारे कुछ लोग वहाँ से भाग के आपके मुल्क में आ गए हैं, वो हमें वापस कर दीजिए। रिश्वत लेने वाले दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ इनको वापस करना चाहिए, इनके लोग हैं। लेकिन नज्जाशी बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने कहा जब तक मैं दूसरे की बात ना सुन लूँ मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। चुनांचे दूसरे दिन महाजिर मुसलमानों को दरबार में बुलाकर उनका बयान लिया गया। जब उन्होंने बताया कि ये मुशरिक जो है हमें इतना जिस्मानी अजियत देते थे, तकलीफ़ें देते थे और मुसलमानों की मज़लूमियत की दास्तान सुनाई, तो उसने मुशरिकीन मक्का को साफ जवाब दे दिया और फिर वो अपना मुँह से लेकर रुखसत होना पड़ा। उसी वफ़द के एक आदमी को एक तदबीर सूझी। उसने कहा कि वो अपने साथियों से कहने लगा कि हम कल फिर दरबार में हाजिर होते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊँगा कि बादशाह ख़ुद ब खुद उन मुसलमानों का हमारे हवाले कर देगा। और वो बात ये थी कि उस वक़्त तक पूरी ईसाई दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम के इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटे होने का अक़ीदा राइज हो चुका था, जबकि मुसलमान उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला का रसूल और उसका कलेमा ही समझते थे। चुनांचे दूसरे दिन ये वफ़द दरबार में हाजिर हुआ, यानी उन्होंने ये सोचा कि जब ये कहेंगे ना कि ये अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो नजाशी को गुस्सा आ जाएगा। नजाशी कहेगा ये कैसे हो सकता है, हमारा अक़ीदा तो ये है, फिर वो उनको हमारे हवाले कर देगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को भी ये बात का पता चल गया कि ये बात होने लगी है। उन्होंने आपस में तय किया कि अब हमने क्या करना है। उन्होंने तय किया कि जो भी हमने सच बात कहनी है और हमने जो अल्लाह के रसूल ने जो उतरा है ना उनके ऊपर हमने वही सुनाना है। तो उस से पहले जो थी वो जो सूरह मरियम थी ना वो नाजिल हुई थी। तो सैयद जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला, ये कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह के सगे भाई थे। इन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। दूसरे दिन जब नजाशी ने मुसलमानों से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल किया तो सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला सूरह मरियम की आयतें पढ़े। अब सूरह मरियम की आयत में क्या है? शुरू में कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, वो कैसे पैदा हुई, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कि वो कैसे अब पैदा होने से मतलब ये पता चला था वो तो इंसान थे, इंसान से पैदा हुए थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी इंसान थी, उनका बेटा वो भी इंसान थे। तो जब ये पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि ये तो वालेकुम सलाम कि ये तो इंसान कह रहे हैं और ये तो खुदा नहीं कह रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और अल्लाह का कलाम ऐसा होता है ना कि जिसको भी सुनाए उसको पता चल जाता है ये अल्लाह का कलाम है। फिर आगे से वो बेशक झूठ बोल दे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। उन्होंने ज़मीन से एक तिनका उठाया और उसको कहा कि अगर जो कुछ तुमने कहा है एक तिनका भी उससे ज़्यादा नहीं है जो हम समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब जो थे वो मुशरिकीन मक्का को अफसोस होने लगा और उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो हैं इन्होंने वो हमारी बात नहीं मानी और उनको वापस नहीं किया, उन्हें बुरी तरह ज़लील होना पड़ा, फिर वो वापस आ गए। इसी तरह से जो नज्जाशी थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर सके थे। तो जब वो फौत हुए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इसकी वफ़ात की खबर दी तो सब ने फिर उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी। इन्हीं के बारे में और इसके अलावा ईसाइयों को जब भी आप बात करें, कुरान आप सुना रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कहें। अगर आप सिर्फ उनको तिलावत लगा देंगे ना, तिलावत सुनेंगे तो उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू है। उनके दिल नरम है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया पिछली आयत में, छठे सिपारे की आखिरी आयत में, कि उनके दिल में तकब्बुर नहीं होता, उनके दिल नरम होते हैं। तो जब जिनके दिल में तकब्बुर ना हो ना, कुरान सुनाओ तो उनके दिल नरम हो जाते हैं और आँखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हक़ को पहचान लेते हैं और कहते हैं ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमारा नाम
गवाही देने वालों में लिख लें। आखिर हम अल्लाह पर जो हक़ हमारे पास पहुंच चुका है, इस पर हम क्यों नहीं ईमान लाएंगे। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें सौले लोगों में शामिल कर ले। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ताला उन्हें बागात अता फ़रमाएगा और जिसमें नहरें जारी होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। एहसान करने वालों का यही बदला है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया है, हमारी आयात को झुटलाया, वही अहले दोज़ख में हैं। ए ईमान वालो, तुम इन पाकीज़ा चीज़ों को क्यों हराम ठहराते हो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया। मसलन जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की थी उन्हें अक़ीदतन या अमलन हराम नहीं बना लो। जैसे सूफ़ी किस्म के लोग निकाह से मसलन अमलन इसलिए परहेज़ करते हैं कि जो निकाह से जो ज़िम्मेदारियाँ इंसान पे पड़ती हैं वो अल्लाह की इबादत में आड़े आ जाती हैं। इस किस्म के लोग ईसाइयों में भी मौजूद हैं और मुसलमानों में भी मौजूद हैं। ऐसा रुझान सहाबा कराम में भी चल पड़ा था। बाज़ सूफ़ी मंश सहाबा में से किसी ने कहा मैं सारी उम्र निकाह नहीं करूँगा, किसी ने कहा मैं सारी रात अल्लाह की इबादत करूँगा, जिससे मैं अपने जिस्म को, अपने बीवी के और मेहमानों के सब सारे हकूक़ तलफ़ होते हुए महसूस होते थे। किसी ने कहा मैं सारा दिन रोज़ा रखा करूँगा, रोज़ रोज़ा रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों का इल्म हुआ तो आपने इन सहाबा को सख्त तंबीह की और फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैंने निकाह भी किए हैं, मैं रात को सोता भी हूँ और क़याम भी करता हूँ, मैं नफली रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। यही मेरा तरीक़ा है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ईसाइयों में क्या होती है? ईसाइयों में रहबानियत होती है। रहबानियत का मतलब क्या होता है? वो शादी नहीं करते, अच्छा वो खाने पीने, वो सादा लिबास पहनते हैं, खाने पीने में सादगी इख्तियार करते हैं। और आपको पता है कि एक इंसान जब अपनी फ़ितरी ज़रूरियात जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ख्वाहिशात रखी हैं, जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने को ना मिले तो फिर वो क्या करता है? गलत तरीके से पूरी करता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत से जो ऐसी इबादत गाहें होती हैं वहाँ पर ऐसी बातें मशहूर होती हैं कि भाई उन्होंने इन कवानीन को तोड़ दिया। वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे रखा है वो करना ही करना है। अब हमारे यहाँ सूफ़ी लोग भी क्या कहते हैं कि चिल्ला काटेंगे हम अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, इतने 40 दिन तक हम गोश्त नहीं खाएंगे, या 40 दिन तक हम सिर्फ ये गंदम खाते रहेंगे या सिर्फ हम चने खाते रहेंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे, इससे हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों से मना किया है कि इस किस्म की कोई बात नहीं बयान की गई कि अपने ऊपर जानबूझ के कोई चीज़ हराम कर ली जाए, अपने आप को, अपने जिस्म को जानबूझ करके जो है वो कमज़ोर कर दिया जाए कि भाई हमारी रूह बड़ी ताकतवर हो जाएगी, हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम अब जो है शादी नहीं करेंगे या अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर कुव्वत आ जाएगी। ये रहबानियत है और ये रहबानियत सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमने जो है वो शादी नहीं की कि हम दिन की खिदमत कर रहे हैं, दिन की ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, या फिर हम अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये तो एराज़ हो गया ना, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकाह किए थे, तो जब निकाह करते हैं तो फिर निकाह के जो मसले मसाइल होते हैं वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल करने होते हैं। रहबानियत जो है वो हमारे मज़हब में मना है, इसी तरह से जो ईसाइयों में रहबानियत है उसे भी मना कर दिया गया है। तो इसलिए ये बात की गई है कि कोई भी चीज़ जो हराम अल्लाह ताला ने की है उसे हराम करनी चाहिए, लेकिन पाकीज़ा चीज़ों को तुम क्यों हराम ठहराते हो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया। यहाँ पे जो हमारे जो माशरे में सूफ़ी किस्म के लोग होते हैं ना, वो पीर किस्म के, मुरीद किस्म के जो लोग होते हैं, जहाँ पे पीरी मुरीदी गलत किस्म की चल रही होती है सुन्नत के ख़िलाफ़, वहाँ पे यही किया जाता है कि तुमने ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ अपने ऊपर हराम कर लो और तो इस तरह से फिर क्या होगा, तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इन सब चीज़ों के साथ दुनिया में रहते, दुनिया किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए बनाई है ना, इंसानों में वहाँ पे रहना है, सब कुछ करना है, अपनी ज़रूरियात। अगर शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर बच्चों के हकूक़ कैसे होंगे, वालिदैन के हकूक़ कैसे होंगे, मियाँ बीवी के हकूक़ कैसे होंगे? ये सारा तो ख़त्म हो गया ना हकूक़। तो ये तो हकूक़ सारे कुरान में बयान किए गए हैं। तो हमने इन्हीं दुनिया के साथ दुनिया में रहते हुए इनके सुन्नत के ऊपर अमल करना है और सुन्नत को लेके चलना है। दुनिया को छोड़ना नहीं है कि हम रहबानियत बन जाएं, अब हम वलीउल्लाह बन गए हैं, अब हम जी ये बड़ी वलिया है, इसने तो कभी शादी नहीं की, ये जो बड़ी वलिया है इसने सारी ज़िंदगी गोश्त नहीं खाया, ये बड़ी वलिया है इसने तो किसी कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना। ये कोई वलीउल्लाह होने की निशानी नहीं है। ठीक है, वलीउल्लाह क्या है कि भाई अल्लाह ताला के करीब हो, अल्लाह ताला ने जो कुरान और सुन्नत में बयान किया उस पर अमल किया जाए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्योंकि हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, और अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हारे खाने को दिया है उसे खाओ और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने खुद फरमाया खाओ, तो सूफ़ी लोग क्यों कह देते हैं कि मत खाओ? वो तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने कुरान में खुद बयान किया है। अब ये इस किस्म के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं और हमारा वास्ता पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि लोग ऐसे करते हैं। उन्हें बताओ
انہیں اب آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم ان کو بتائیں گے کہ نہیں، ایسا کوئی ہمارا دین نہیں ہے، اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری محمل قسم کی قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، یعنی لغو قسم کی قسمیں جو ہوتی ہیں ان پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ یہاں پر قسم کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 87 سے 108 تک مشرکین مکہ سے جو بحث کی گئی ہے اس کے بارے میں بات۔ اب یہاں پہ دیکھیں، غور کریں، قسم کھانے پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لغو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ لغو قسم کی قسمیں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان بات بات پہ قسم کھاتا ہے نا، عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا انہیں نا عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی بات بات پہ، جیسے واللہ ہم یہاں گئے، واللہ تو واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات میں زور دینے کے لیے، بات کو نا اپنی وزن دار کرنے کے لیے قسم سے اللہ کی قسم، تو یہ جو ہے نا ہمارے عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے نا تکیہ کلام، یہ قسم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھوں گا، یہ تو تمہاری عادت ہے ایسے بولتے ہو۔ ہاں میں ان قسموں کے بارے میں گرفت کروں گا جو تم جان بوجھ کے قسم کھاتے ہو اور جو جھوٹی قسم کھاتے ہو، جو غلط قسم کی قسم کھاتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، یعنی اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں کھا سکتے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی خانہ کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں، قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، رسول کی قسم کھا رہے ہیں، اچھا تمہارے سر کی قسم، تمہارے ماں باپ کی قسم، تمہارے بچوں کی قسم، یہ سب شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ سید برا بن عازم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا جو قسم کھا لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں قسم دلانے والی کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ کیوں قسم کھائی گئی تھی۔ اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ ہوگا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو، یعنی قسم کھا کر تم نے توڑ دی، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے قسم کھائی پھر تم نے اسے توڑ دی تو کفارہ لازمی دینا ہوگا۔ اور یہاں پہ قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسی قسم مت کھاؤ، تو جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ کھانا تم اسے کھلاؤ، یا ان کی پوشاک ہے، یعنی اگر تم کھانا کھلا سکتے ہو 10 مسکینوں کو تو کھانا کھلاؤ، ورنہ 10 مسکینوں کو تم کپڑا پہنا دو یا ایک غلام آزاد کرنا، ان میں سے ایک کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، سارے نہیں کرنے ہوں گے۔ اور جسے یہ بھی میسر نہ ہو، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کے توڑ دو، یعنی کوئی بھی قسم کھائی اور اگر آپ نے اسے توڑ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، یہ شراب، اب شراب کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کو جب منع کیا جائے نا، جو شراب کے عادی ہوتے ہیں کہ بھئی نہ پیا کرو، مسلمانوں پہ حرام ہے، تو کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یعنی وہ ان کو کسی نے یہ بہکا دیا ہے کہ قرآن میں تو شراب کا نام ہی نہیں، حالانکہ شراب کے یہاں پہ واضح طور پر نام لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، اگر قسم کھا لی تو اسے توڑو نہیں، قسم کھانے سے منع کیا۔ نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شراب، جوا، آستانے، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض کاموں سے منع فرما رہے ہیں، یہاں پہ یہ آیتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ اعلان کر دے شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگا کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کے مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص کے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ ہی پھر کبھی شراب پی، یعنی ان لوگوں نے، وہ لوگ عادی شراب کے تھے، بہت زبردست قسم کے شراب کے عادی تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آیا تو پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، میری تو یہ عادت ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کوئی طبیب مجھے بتائے کہ یہ کس طرح سے چھوڑنی پڑتی ہے۔
دل تو میرا کرتا ہے لیکن کیا کروں، جب منہ کو لگی ہوئی ہے تو کیسے چھوڑوں۔ انہوں نے ایک بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، گلیوں میں جا کے مٹکا توڑا اور اتنی شراب بہی کہ گلی میں شراب بہنے لگی تھی، اتنی زیادہ لوگوں نے، اور اس کے بعد دوبارہ کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کریں، اسے دیدہ و دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی، یعنی اس کو جان بوجھ کے وہ جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ دوا کے طور پر استعمال ہم کر سکتے ہیں، چلو ایک قطرہ پلا دیتے ہیں یا ایک قطرہ ہم نے اس میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کہتے ہیں بچوں کو ذرا سی ایک قطرہ پلا دیتے ہیں، اسے ٹھنڈ نہیں لگے گی، دوائی کے طور پہ ہم دے رہے ہیں، یعنی دوائی کا بہانہ ہے، تو اللہ کے رسول نے صاف منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں قبیلہ ربیہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا فلاں فلاں برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برتنوں کا نام لیا جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی، یعنی برتنوں کے نام، جیسے ہمارے یہاں کڑھائی ہے تو کڑھائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس میں کوئی چیز فرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیگچی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس میں کھانا پکانا ہے۔ اسی طرح سے ان کے برتنوں کے نام تھے کہ فلاں فلاں برتن کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، یعنی شراب کے برتن سے اب آپ کچھ اور نہیں کام کر سکتے، شراب کے برتن بھی توڑنے ہیں، انہیں بھی توڑ دیا جائے گا، اور ان میں نبیذ نہیں بنائی جائے گی۔ نبیذ کیا کہتے ہیں؟ ایک کھانا تھا، ایک وہ جس میں کھجوریں جو ہیں وہ بھگو کے بنائی جاتی ہیں، اس میں نہیں بنائی جائے گی، یعنی اب شراب کے برتن بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کے انہیں جائز قرار دے لیں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص شراب لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا، یعنی اس میں یہ بھی ہے حد مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عائشہ فرماتے ہیں جب سود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا شراب کی خرید و فروخت حرام ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت فرمائے، شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لائی جاتی ہے، جس کو پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی۔ 10 لوگ جو کاروبار کرتے ہیں شراب کا، ان کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، ان کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ لعنت فرمائی گئی ہے ان کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آستانے، ہم نے پہلے یہ پڑھ چکا ہے، آستانے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر نظر نیاز بتوں کو چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ پانسے کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر یہ بتایا جائے کہ بھئی کسی طریقے سے کہ کدھر جانا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے تو ہم نے کیا کریں گے کہ ہم ایک تیر نکالیں گے یا طوطے سے فال نکالیں گے، اور یہ سب کیا چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، یہاں پہ کیا فرمایا؟ شراب، جوا، آستانے، یہ سب چیزیں فالگیری یہ حرام ہے۔ اب آپ نوٹ کرتی جائے کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے۔ دشمنی کیا ہوتی ہے؟ جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق جب اپنا کثیر مال و دولت، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی تک ہار بیٹھتا ہے تو دنیا اس کے آگے اندھیر بن جاتی ہے، پھر اس میں جو دشمنی پڑتی ہے وہ دیوانہ وار ہوتی ہے جو بہت سے دوسرے جرائم کا سبب بنتی ہے۔ بہت سی دفعہ ہم نے اخباروں میں یہ پڑھا ہوگا کہ بھئی جوئے کا وہاں پہ اڈا تھا اور وہاں پہ اتنے قتل ہو گئے۔ کیوں قتل ہو گئے؟ کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ اس کو سب کا مال مل جاتا ہے، اور سب جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کا مال اسے مل جاتا ہے، تو سب کہتے ہیں ہمارا مال اس کے پاس کیوں چلا گیا، واپس کرو ہمارا مال، وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب باتوں سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بغض آ جاتی ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتی ہے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی اب تم باز آتے ہو یا نہیں باز آتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سختی کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہیں مانا تو جان لو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ شراب پیتے تھے آپ کے بات کیوں نہیں مانی، نہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا شراب حرام ہے، اب تمہارے پر ہے کہ تم نے یہ بات ماننی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ بات مان لی، انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہیں ہوگا
کہ وہ تحریم شراب سے پہلے شراب پی چکے تھے، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ شراب پی چکے تھے لیکن جب حرام ہونے کا جو حکم آیا انہوں نے کیا کیا، فوراً شراب چھوڑ دی۔ تو پچھلے زمانے میں جب انہوں نے شراب پی تھی تو اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، انہیں معاف کر دی گئی ہے۔ جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لے آئیں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے شکار کا ذریعہ تمہاری آزمائش کرے گا، اللہ ایسے شکار کا ذریعہ تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کون غائبانہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنے کو حرام قرار دیا جائے۔ یہاں پہ نمبر 3 حرمت کی ذکر آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب یہ شکار کو حرام کرنے کی آیتیں اتر گئی تھی، تم جب حالت احرام میں ہو گئے تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کرام تو جا رہے تھے، تو جو شکار تھا نا وہ جان بوجھ کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آ رہے تھے۔ کیوں؟ ان کی آزمائش ہو رہی تھی کہ جو میں نے بات کہی اب یہ بات مانتے ہیں یا نہیں۔ تو صحابہ کرام اتنے پکے ایمان والے تھے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور شکار کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا۔ لیکن اسی طرح سے بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن تم کاروبار نہیں کرو گے، تم نے کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے اوپر آتی تھیں، وہ مچھیروں کی روزی روٹی کا سامان تھا۔ باقی دنوں میں تو نارمل رہتی تھیں، ہفتے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے تھے کہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا بہانہ کیا، گڈھے کھود دیے اور پھر اس میں انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کتنا پکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، تم حالت احرام میں، انہوں نے شکار نہیں کیا۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو۔ جس نے دیدہ اور دانستہ جان بوجھ کے شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے، یعنی جتنے قسم کا اگر احرام کی حالت میں آپ تھے اور آپ نے شکار کر لیا تو جو شکار کیا ہے اسی کے برابر آپ کو جانور جو ہے وہاں پر جا کے ذبح کرنا پڑے گا، وہاں پہ جا کے دینا پڑے گا، یا وہاں کے جو مفتیان کرام ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جو جانور شکار کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو کون سا جانور فدیے میں دینا ہوگا، یا اس کی قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کا کھانا کھلا دیا جائے گا، یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیز یہ فیصلہ بھی ان پر منحصر کرے گا کہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں۔ دانستہ یعنی جان بوجھ کر شکار کرنے والا کفارے کے طور پر اتنے روزے بھی رکھے گا، یعنی جس نے جان بوجھ کے شکار کر لیا حالت احرام میں اس کے اوپر یہ کفارہ ہے کہ اس نے یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جانور جو کفارے کے طور پر جانور ہوگا وہ کعبہ میں ہی جا کے قربان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر میں پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سے غلطی ہوگی تو پاکستان میں جا کے ذبح کر دو، نہیں، وہاں خانہ کعبہ میں جا کے قربانی دینی ہوگی، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، یہ کفارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکے۔ اللہ نے منع کیا تھا، جب اللہ کے منع کیے ہوئے کام کو کر لے تب کفارہ دینا ہوگا کہ تاکہ تمہارا یہ گناہ مٹ جائے، اس نیکی سے مٹ جائے۔ جب نیکی کر لیتے ہیں، کوئی گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی نیکی کر لیتے تو کیا ہوتے ہیں، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اسی جگہ وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کفارہ کس لیے ہوتا ہے کہ گناہ کا اثر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیکی لکھی جائے۔ جو کوئی جس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف واضح بیان کر دیا کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، سمندر کی ہر چیز حلال ہے۔ جو بھی ہم کریبس کھاتے ہیں، جو ہم ٹی وی پہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ذرا کراہت آتی ہے نا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ چیزیں حلال ہے۔ مگر جو ایسے ہوتے ہیں نا سمندر کی چیزیں جو زمین پہ بھی آ جائیں، جیسے کچھوا ہے، مگرمچھ ہیں، یہ پھر حلال نہیں ہوتے۔ تم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار حرام نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ جب سمندر سے آپ مچھلی نکال کے اپنی کشتی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، وہ ویسے ہی مر جائے گی، اسے آپ چاہے حلال کریں نہ کریں، اس لیے سمندر کا جو جانور ہوتا ہے نا اسے حلال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سردار مقرر کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جو تھے نا زبردست قسم کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جب کبھی موقع ملا تو ان کے بارے میں بات کریں گے، بہت زبردست قسم کے سپہ سالار تھے اور بہت جرأت مندی سے کام کرتے تھے۔ اچھا جب یہ گئے نا تو پھر کیا ہوا، ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان کا کھانا ختم ہو گیا تھا۔ جب کھانا ختم ہو گیا یہ سمندر کے پاس پہنچے تو دیکھا پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہے، تو مردہ مچھلی تھی نا، مردہ مچھلی پڑی تھی۔ لشکر کے لوگ 18 دن اس میں سے کھاتے رہے،
لشکر، پورا لشکر اسے 18 دن تک کھاتے رہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو اگر ایک بھینس بھی ذبح کرنی پڑے تو ایک بھینس یا 2 بھینس جو گاؤں میں لوگ کرتے ہیں، یا گائے یا پھر بکرے، کتنا ہوتا ہے وہ، لیکن ایک مچھلی اتنا بڑا لشکر 18 دن تک کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا اور پسلیوں کی بلندی تک نہیں پہنچا جا سکا۔ یعنی جو مردہ مچھلی ہے یا مردہ جو ہوتا ہے نا سمندر کا، وہ حلال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام ہے، گھر ہے لوگوں کے لیے، یہ قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اب یہاں پہ کیا حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حج کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا کہلاتے تھے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے نا آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اس میں حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے ذی الحج میں، پھر اس کے بعد واپس قافلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قافلے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پٹے والے جانور ہوتے ہیں، قافلے جو ہے وہ حج کرنے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ حج کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان قافلوں کے اوپر پھر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، ان کے جانوروں پر نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر کس بات کی حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا حرام ہے؟ لڑائی کرنا 4 مہینوں میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے شروع میں پڑھا قسمیں کھانا حرام ہے، پھر شراب کرنا حرام ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور حرمت کا ذکر کیا، یہ پاستانے، آستانے اور یہ جو فال گیری، اس کو حرام قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینوں میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حج کے مہینے ہوتے ہیں، اس میں حرام ہے۔ پھر حج کے جو جانور لائے جاتے ہیں ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور ابھی انہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ سے خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تمہیں بتا دیا کھول کھول کے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اب جو تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے اور ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، اور گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اسی طرح حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے کی حرام کمائی کتنی ہی اچھی نظر آتی ہو۔ بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو اگر تمہیں وہ بتا دی جائیں، ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، تو اب تک جو کچھ ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا۔ یعنی جب اللہ کے رسول وسلم جو وحی بیان کرتے تھے تو منع کیا گیا کہ مت ایسے سوالات کرو، اگر وہ تمہارے پر فرض کر دیا جائیں تو پھر تمہیں ناگوار ہوگا، تمہیں مشکل ہوگی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حج کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ حج فرض ہو گیا، تو ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال سب نے کرنا ہوگا؟ آپ خاموش ہے۔ 3 دفعہ اس نے سوال کیا، آپ خاموش ہے۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سب کو ہر سال حج کرنا فرض۔ ہم زندگی میں ایک دفعہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے پیسہ جمع کرنا، کتنا اٹھانا، کتنی مصیبتیں برداشت کرنی، تو ہر دفعہ جب ہر سال حج کرنا ہوتا تو کتنے ارب لوگ کیسے وہاں اکٹھے ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول وسلم کے رحمۃ للعالمین ہے کہ انہوں نے جواب آگے نہیں دیا۔ جی تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے اور انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے اپنی مرضی سے حلال و حرام کیا ہوا تھا جانوروں کو، ان کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو حرام کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی۔ اب یہاں پر ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے جن کو خود اپنے پر حرام کیا تھا، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو شریعت کے احکام کا نازل کرنا کس کے اوپر ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہم سب کا، اللہ تعالیٰ ہی جو حکم دے سکتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا تھا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے تھے، جھوٹے باتیں بنا کے اللہ کے ذمہ لگا دی، یعنی جھوٹے باتیں بنا کے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ان میں اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔
اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جس میں اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں کیا ہے؟ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور تھا جس کا دودھ بتوں کے نام پہ روک دیا جاتا تھا کہ کوئی اس کا دودھ نہ دوہے، یعنی دودھ حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو حرام نہیں کیا۔ صاحبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا، نہ سواری کرتا تھا کہ یہ ہم نے فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس کو استعمال نہیں کرنا۔ پھر وسیلہ وہ اونٹنیاں جو پہلی بار مادہ بچہ جنتی تھی، دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 نر بچے پیدا ہو چکے ہوتے تھے، اسے بھی بتوں کے نام پہ بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے، سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی۔ اب جب یہ بات بیان کی جا رہی تھی تو ہمیں ایک واقعہ پتہ چلا کہ گاؤں میں بھی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ گاؤں میں گائے کے گلے میں ایک تھیلا باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں پیر کے لیے نام سے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے گلے میں جو ہے نا یہ جو پیسے ڈالے گا، پیسے ڈالنے کے بعد اس کو اسی کے اوپر خرچ کیا جائے گا یا جو بھی ہوگا، اس پیسوں کے بارے میں مجھے علم نہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگ ڈسکس کر لیں، بتا دیں۔ تو وہ گلے آپ کو پتہ ہے تو وہ گلے جی بتائیں۔ اچھا وہ پیسے وہ لیتے ہیں، یعنی یہ فرما رہی ہیں کہ وہاں گاؤں میں کیا رسم ہوتی ہے کہ گائے کو لیتے ہیں، گائے کے گلے میں ایک تھیلا ڈال دیتے ہیں اور تھیلے میں لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، پھر جو وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا جن کے نام پہ وہ گائے چھوڑی تھی وہ پیسہ وہ لیتے ہیں اپنے پاس، یعنی انہوں نے پیسہ اینٹھنا ہے، انہوں نے اپنے بجائے گائے کو بھیج دیا ہے کہ یہ گائے، پھر گائے کسی کا فصل میں چلی جائے، کسی کے گھر میں چلی جائے، کسی کا، تو لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہوں گے، لوگ بڑا اس کو ادب کرتے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں موجود ہیں اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہارے پر یہ حرام نہیں کیا ہے کہ یہ گائے ہے یا بھینس ہے، اس کا دودھ حرام نہیں کیا، اس کا تمہاری سواری حرام نہیں کی، یہ تو میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ دیکھو جو حلال میں کہوں وہ حلال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں حرام کروں اس کو تم حرام کرو، اور یہی دین اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، آؤ رسول کی طرف۔ تو وہ کہتے تھے ہمیں وہی کچھ کافی ہے جسے ہم نے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا ہے؟ ہمارے ابا جی ایسے کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور جی بڑوں کی باتوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی باتیں بھی اگر ایسی باتوں پہ کرو گے وہ شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی محبت کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے انہی کی حلال کردہ باتوں کو حلال کرے گا، انہی کی حرام باتوں کو حرام کہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی ایسی بات، کوئی رسم و بات پتہ چلے، اپنے بڑوں سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے ابا جی ایسے کرتے تھے، یا خاص لفظ آباء و اجداد کرتے تھے، یہی الفاظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آباء و اجداد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمارے ابا جی کرتے تھے، یہ جی کنڈے کیوں کرتے تھے، اور جی ہمیں نہیں پتہ، ہم بچپن سے کھاتے چلے آ رہے ہیں، تو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے ہیں تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، پڑھیں، پوچھیں لوگوں سے، اور دیکھیں کہ آپ کے قرآن میں کہیں لکھا ہے کنڈے کا لفظ؟ پورے قرآن آپ پڑھ لیں گے کہیں پہ بھی نہیں آیا، پورے قرآن پڑھ لیں گے عید میلاد النبی کا کہیں لفظ نہیں آیا، جس میں اتنی خرافات شامل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو جو حلال ہے یا حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ذمے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں اے ایمان والو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، جب تم خود راہ راست پہ ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب ہم خود جمے ہوئے ہوں گے نا، پکے ہوں گے، ہمارے قدم جمے ہوئے ہوں گے، کوئی ہمیں آ کے کہے جی گائے آئی ہے اپنے کھیت میں چرنے دو، نہیں ہم کیوں چرنے دیں کھیت میں، یہ کیوں اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، صاف بتا دیں۔ تمہاری ناراضگی سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے یا تم نے بھیجنا ہے ہمیں؟ صاف صاف بولا کریں۔ تم سب کی اللہ کی طرف ہی باز گشت ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لو۔ اگر تم حالت سفر میں ہو، تمہیں موت آ جائے تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ غیر مسلموں کی بات کیونکہ دیکھیں اگر کوئی علاج کرانے کے لیے گیا ہے یا کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے تو غیر مسلم ہر جگہ واسطہ پڑے گا۔ اگر وہ اپنے گھر میں فوت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان بچے بیوی گھر والے رشتہ دار تو مسلمان ہیں، لیکن اگر سفر میں گیا ہے، آفس میں گیا ہے یا کاروبار کرنے یا کچھ خریدنے گیا، وہاں اس کو موت آ گئی تو وہاں تو سارے نان مسلم ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسے وقت پہ اچانک موت آ جائے، مسلمان ہیں تو انہیں گواہ بناؤ، اگر نان مسلم ہیں تو ان میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ اچھا اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ ہم ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، یعنی ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، خواہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، پھر یہ ہم اللہ کی خاطر گواہی چھپائیں گے نہیں، اگر ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہیں۔ یعنی یہ بول کر عصر کے بعد مسجد میں روکیں۔ مسجد میں کیوں روکیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جب مسجد میں جائیں گے نا، اللہ کا ڈر آئے گا اس بندے کو، اور پھر اللہ کے ڈر سے وہ قسم کھائے گا اور پھر وہ جھوٹ بولنے سے ڈرے گا۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہیں اور سچی بات کو دبا گئے ہیں، تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے کیے جائیں جو پہلے دونوں یعنی غیر مسلموں سے گواہوں سے اہل تر ہوں، ان لوگوں کی طرف سے ہوں جو جن کی حق تلفی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک واقعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، اس کی تفصیل ہے، اس کو ہم مختصر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھے وہ مسلمان تھے اور ساتھ میں 2 آدمی جو تھے وہ ان کے ساتھ عیسائی تھے۔ وہ کہیں دوسری جگہ پہ گئے، وہاں پہ کیا ہوا، ان کو موت آ گئی۔ جو مسلمان تھے، مسلمان موت آ گئی، ان کے پاس کچھ تھوڑا سا سامان تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنے سامان کی لسٹ بنائی، لسٹ بنا کے سامان چھپا دی، ان 2 کو بتایا نہیں، 2 عیسائیوں کو، اور ان 2 عیسائیوں کو کہا کہ یہ میرا سامان ہے، میرے پر یہاں موت آنے لگی، میری طبیعت خراب ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو میرا یہ سامان جو ہے نا میرے گھر والوں کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ تھیلا ان کو دے دیا، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کے اندر لسٹ بنا کے رکھ دی ہے۔ اچھا، جب یہ دونوں گئے نا عیسائی، واپس آئے تو پھر کیا ہوا، انہوں نے سامان کھول کے دیکھا تو اس میں نا ایک چاندی کا پیالہ تھا جس کے اوپر سونے سے کچھ لکھا ہوا تھا، وہ بڑا قیمتی پیالہ تھا۔ انہوں نے سارا سامان تو ویسے ہی واپس کر دیا، صرف وہ قیمتی پیالہ نکال لیا اور نکال کے جا کے کیا کیا، وہاں پر جو اس شہر میں جو جیولر تھا نا اس کو جا کے بیچ دیا، اور وہ جیولر یہودی تھا۔ ہوا یہ کہ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، ان کو بتایا کہ فلاں فلاں بندہ تھا، وہ اس طرح سے فوت ہو گیا، یہ اس کا سامان ہے، یہ اس کے گھر والوں کو دے دیں۔ اللہ کے رسول نے وہ سامان اس کے گھر والوں کو پہنچا دیا۔ اب گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے جب سامان کھولا نا تو سامان کے اندر سے وہ لسٹ نکلی تو اس میں وہ پیالے کا بھی ذکر تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیں 2 گواہ یہ ہو گئے نا غیر مسلم، انہوں نے گواہی دی مسجد میں آ کے کہ بھائی یہی سامان نکلا تھا۔ اب ان کی گواہی تو جھوٹی ہو گئی کیونکہ انہوں نے پیالہ چھپا لیا تھا۔ اب ان کو پتہ نہیں چلتا، اگر وہ لسٹ نہ لکھے تو کتنی عقل مندی اس نے کی، موت کی بے ہوشی میں تھا، لیکن موت کے وقت حالت میں تھا، لیکن اس نے لسٹ بنا کے دے دی۔ تو ہوش میں انسان کو ہوش مندی سے کام کرنا چاہیے۔ اب گھر والے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو لسٹ ملی ہے، اس لسٹ میں یہ پیالہ موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو بلایا گیا، دونوں سے بات کی گئی کہ کہاں، وہ کہتے وہ پھر جھوٹ بولیں۔ تو کیا ہوا کہ شہر میں جس کو پیالہ بیچا تھا وہاں سے پیالہ مل گیا، اور وہاں سے پیالہ کسی آدمی نے دیکھ لیا، کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ پیالہ تو اس کے پاس موجود ہے۔ یہودی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں یہ جو عیسائی تھے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ پیالہ بیچا۔ اب وہ دونوں پکڑے گئے۔ اب ان دونوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کن کی گواہی مانی جائے گی؟ جن کے پاس سامان پہنچا تھا وارث، ان کی گواہی، وہ دونوں گواہی انہوں نے آ کے مسجد میں دی، کہا ہاں یہ پیالہ موجود تھا، اس نے نہیں دیا۔ اب ان 2 گواہی کی بات مانی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ سوچیں کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کی لسٹ بیان کرتے تھے، بیان کرتے کرتے یہ قسموں کی بات کہاں سے آ گئی، اور قسم کی جھوٹی قسم کی بات کیسے آ گئی؟ تو دیکھیں ہم نے حلال و حرام کی آیت سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جھوٹی قسم مت کھاؤ، قسم مت کھاؤ، سچی قسم یعنی قسم نہ کھاؤ۔ قسم کھاؤ گے اور اگر تم اس کو توڑ دو گے کفارہ ہوگا، قسم کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ان کو قسم کھلانے کے لیے مسجد میں بلایا کہ قسم کھاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہ وصیت کے کام میں کر، تو یہاں پر یہ مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی قسم بھی مت کھاؤ، جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ جھوٹی قسم کھانے سے اور دوسری جو سچی بھی قسم ہوتی ہے اس کو کھانے سے منع کیا گیا، اس کی مثال یہاں پہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وصیت کو بدلنا، چھپانا، چوری کرنا، جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ یہاں پہ یہ چیز حرام بیان کی۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے یہ آیات بیان کی ہیں اور آپس میں ان کا کیسا جوڑ، الحمدللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بارے میں دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے احکام دھیان سے سنو۔ اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی تم لوگوں کے پاس گئے تھے، پیغمبروں سے پوچھا جائے گا گئے تھے، وہ کہیں گے جی گئے تھے۔ اچھا تم نے کیا بولا تھا؟ ہم نے یہ اللہ کا پیغام، لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں کتنی بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کہ پیغمبر ہمارے پاس بھی آ چکے نا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس پیغمبر آ چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھیں گے رسول آئے تھے؟ ہم کہے تھے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے احکام پہنچائے تھے؟ ہم کہیں گے پہنچائے تھے۔ عمل کتنا کیا؟ بس وہاں پہ ہم رک جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنا ہمیں علم ہو جائے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا عمل کریں ہمارے قدم جما دے، قدم نہ ڈگمگائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ اب آیت نمبر 109 سے 120 میں عیسائیوں کو دعوت اسلام دی جائے گی۔ ان آیات میں عیسائیوں کو قیامت سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے احسانات کو یاد کرو جب میں نے روح القدس سے تمہارے مدد کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد کی، تم گہوارے میں اور بڑے عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کیا کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتے، اس میں پھونکتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا۔ کتنا خوبصورت معجزہ دیا تھا جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا نا، تصور بھی کرے تو انسان کے جسم میں رونگٹے سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ مٹی بنایا، انہوں نے پھونک ماری، وہ اس کی آنکھیں ہلنے لگیں، اس کی سانس چلنے لگی، اس میں خون بہنے لگا، اس کے پرندے پھڑپھڑانے لگے اور وہ اڑ گیا پھر کر کے۔ کیسی خوبصورت! ابھی ہمیں کوئی کھلونا بھی ہم بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں جو ذرا سا بولتا ہے یا ذرا سا چلتا ہے یا ذرا سا تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھوں کر کے دکھایا، کیا کر کے دکھایا کہ دیکھو میں نے آدم علیہ السلام کو ایسے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں اپنے روح پھونکی، وہ دیکھنے لگے، وہ سننے لگے، وہ باتیں کرنے لگے اور وہ چلنے پھرنے لگے، اور پھر تمہاری نسل میں نے نطفے سے بنائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تم درست کر دیا کرتے تھے، جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کے کھڑے کرتے تھے، جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانی لے کے آئے تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچا لیا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ یہ معجزات دیکھ کے کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ جب میں نے حواریوں کی طرف اشارہ کیا وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں، تب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، آپ گواہ رہیے، ہم حکم ماننے والے مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان پر ہم سے خوان نعمت نازل کر دیں؟ یعنی یہاں پر مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو، جس کے نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور فرما بردار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کر دے۔ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی تو ہم سے بھی جو تھی نا، جو کولیگس تھیں، وہ کہتی تھی چلو ہم بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر نازل کریں۔ تو ہماری باجی نے کہا کہ کیا یہ جو روز کھانا کھاتے یہ اللہ نازل نہیں کرتا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیکھو اگر تم معجزے کا ڈیمانڈ کرو گے پھر تم بات نہیں مانو گے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی بالکل، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسے سوال نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس خوان میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے جو ہمارے پہلوں پیچھوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور تو ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی اور یہ کمی تو یہ آیت پڑھا کریں، نہیں، اس کی آیت سے اگلی آیت بھی غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر یہ خوان اتارتا تو ہوں مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں ایسی سزا دوں گا نا جیسے اہل عالم میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رازق ہے، ویسے ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے نام اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے تو ہمیں رزق عطا فرما دے۔ تو یہ جی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے میری والدہ کو الہ بنا لو؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ تفاسیر کرنے والے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتنا خوف طاری ہوگا ان کے بال کے روئیں سے خون نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے بتایا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا تھا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، تو عالم الغیب ہے، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان میں موجود رہا تو ان پر نگران رہا،
پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر بھی تو ہی ان کا نگران تھا، تو ساری چیزوں پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تو اگر وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے، بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے، یعنی یہ تیرے ہی بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں۔ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر، ہر کام پر غالب ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، ان کے لیے اس کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی ہوا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی کنگڈم ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ حلال و حرام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھو۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں بہت آرام سے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہوں حرام کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، رسم و رواج سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی لوگ کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قدرت رکھتا ہوں۔ تو سورہ مائدہ کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل کرنا ہے، پورا عمل کرنا ہے، تھوڑا نہیں ہے بس ہم تھوڑا کر لیں کافی نہیں، پورا عمل کرنا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدہ اور ان کو جانیں اور ان کو جان کر ان سے بچیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسلام میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیے، پیغمبر سے کیے، ان کو پورا کرو۔ یہ معاہدہ عقیدے میں، عبادت میں، معاشرت میں، اخلاق میں کیے گئے، اور اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا وعدے کیے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے حلال کیے کو حلال کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کہیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہے سورہ مائدہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، الحمدللہ سورہ انعام آ رہا ہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے کچھ مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پر سورہ انعام سے قرآن مجید کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو سورہ کہف تک جائے گا۔ اس میں مضمون یہ بیان کیا جائے گا کہ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اسے پالنے والا، تربیت کرنے والا اور پروان چڑھانے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایک بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سے کیا پھٹتا ہے؟ پتے نکلتے ہیں، کلیاں نکلتی ہیں، تنا نکلتا ہے، شاخ نکلتی ہے، بڑا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، پھل پھول سب کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ تو پروان چڑھا رہا، اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہے۔ ہم انسانوں کے بھی ہر ایک کی پرورش کرتا ہے۔ تو پیدا کر کے پرورش کرنے والا، اس کو رہنے سہنے کے لیے ٹھکانہ دینے والا، اس کو خوراک دینے والا، اس کی حفاظت فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم سورہ انعام سے سورہ کہف تک یہ مضمون ہم پڑھیں گے۔ شرک جو ہمارے عقیدے میں ہوتا ہے اور شرک جو ہمارے عمل میں ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں، ان دو مضمونوں کا بیان سورہ مائدہ میں بھی بیان کیا گیا ہے اور سورہ انعام میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں جنہوں نے یہ شرک کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لقد کفر الذین، فتویٰ کفر کا، انہوں نے کفر کیا کس بات پہ؟ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کیا ہے بات؟ اس میں سورہ انعام میں وہ جو مشرکین مکہ کے دل میں شک آتا تھا نا، جب اللہ کے رسول قرآن بیان کرتے تو ان کے دل میں شک آتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے۔ پھر تبلیغ کا انداز بتایا گیا کہ تبلیغ کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بیان کریں گے کہ جب مشرکین کو تمام باتیں بتائی جاتی تھیں تو پھر بھی وہ شرک کیوں کرتے تھے، کیوں اس کا تذکرہ، کیوں اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آیت 1 سے لے کر آیت 117 تک عقیدے میں جو شرک ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ غیب کی باتیں کوئی ہمیں بتا دے، اچھا کوئی ہماری پکار سننے والا ہے۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی کو پکارتے ہیں، پکار صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں پکار کیا ہوتی ہے؟ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کو دکھا دیا، بورڈ دکھا دیا، اب ڈاکٹر کے پاس گئے، اب حکیمی علاج بھی کرا لیا، اب ایلوپیتھک علاج بھی کرا لیا، اب روحانی، اب کسی پیر کے، جب فلاں پیر بڑا اچھا، چلو جو وہاں بھی چلے جاتے ہیں وہاں بھی کر لیں۔ پکار صرف اللہ کی، عقیدے کی خرابی نہیں۔ اب یہاں پر کیا بیان کیا جائے گا؟ عقیدے میں کیا کیا خرابی آتی ہے۔ اب بات تو مشرکین مکہ کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنا رہے ہیں کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے، اور ہمارے جو عقیدے ہیں نا، عقیدوں میں بہت خرابی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم عبادت میں تو نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حج عمرہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ، ہمارا عقیدے میں خرابی ہوتی ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نوکری چھوٹ گئی، بچے کو ساتھ حادثہ ہو گیا، میاں بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، عقیدہ خراب۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب کس کے پاس یہ تعویذ گنڈا ہے؟ کوئی پڑھ کے پھونک دے، کوئی تعویذ باندھ دے، کوئی کچھ کر دے، کسی مزار پہ چلے جاؤ یہ ہوگا، وہاں پہ پیدل چلے جاؤ یہ ہوگا۔ یہ ساری عقیدے کی خرابیاں ہیں۔
شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام۔ سورہ انعام بھی اس سے پہلے کی جو صورتیں تھیں نا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا خراب، اب بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کی بات کی جائے گی کہ ان کو صاف صاف بتا دیا جائے گا کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر یہاں سے جو ہے نا قرآن کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 6 میں قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ اعراف میں 6 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شکر کرتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ جب بات کی جاتی تھی نا مشرکین مکہ سے کہتے تھے اچھا اللہ کون ہے، تو اللہ کا تعارف کرایا جا، اللہ تعالیٰ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے میں نے یہ تمہارے آسمان کو بنایا، جس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو اس کو میں نے بنایا، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے نا یہ بھی میں بناتا ہوں، روشنی جو صبح آتی ہے نا یہ بھی میں بناتا ہوں۔ پھر جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے نا تو لوگوں کے سامنے وہ چلتا پھرتا زندہ، ایسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ دیکھنے بھالنے لگے اور وہ بولنے چالنے لگے، پھر ایک مقررہ مدت بنائی یعنی موت، پھر ایک اور مدت ان کے ہاں معین ہے یعنی قیامت، یعنی پھر قیامت بھی آئے گی۔ پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمینوں میں بھی، کیوں انہوں نے آسمانوں کے جو تھا وہ ایک اللہ بنایا ہوا تھا، اور زمین میں جو ہے بہت سے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا باطن ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ایک عقیدہ یہ بھی ہے ہم مسلمانوں میں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انسان کے اوپر آسمان اور اس کے نیچے زمین اور اس کے درمیان چاند سورج ستارے ہوائیں جو بھی نظر آتا ہے انسان کو، ان سب کا انتظام اللہ ایک اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہارے ظاہر باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا نہیں ہوتا تو وہ چیزوں کا کنٹرول تو نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کو، زمین کے اندر جو دانہ پڑا ہوتا ہے نا وہ پودا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، زمین کے اندر کریک ہے، کہیں نالی میں کریک ہے، کہیں سیڑھیوں میں کریک ہے، وہاں سے ایک پودا نکل آیا، اب کسے پتا تھا کہ وہاں پہ بیج پڑا؟ صرف اللہ کو پتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوراک پہنچائی اور وہاں سے وہ پھٹ کے باہر نکل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، بچوں کو بھی ہم نظر سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایک حمد بھی وہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، عرش پر بیٹھا ہے، کھڑا لیٹا، یہ بھی نہیں ہم کہیں گے کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے آ جاتی ہیں، وہ آیات جن کے بارے میں ہم سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، ہاتھ کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، پاؤں کیسا ہے، قدم کیسا ہے، عرش پر کیسا بیٹھا ہے لیٹا ہے، نہیں۔ ثم استوى علی العرش، صرف عرش پر مستوی ہے، بس جتنا بتا دیا اتنا کافی۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے علم سے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہیں موجود نہیں لیکن اپنے علم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں، فاصلہ ہمارے لیے، ہم نے یہاں سے چل کے پیدل جانا ہے، ہم نے مارکیٹ جانا ہے گاڑی میں جانا ہے، ہم نے دوسرے ملک جانا ہے ہوائی جہاز، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ سب کچھ دیکھ رہے، سب کچھ ان کے نظروں کے سامنے، اور کوئی چیز آڑ بھی نہیں بنتی کہ ایک آسمان ہے تو دوسرے آسمان کی چیزوں سے چھپ گئی، نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں کرسی پہ بیٹھے نا تو کرسی میں نظر نہیں آ رہی، نہیں نظر آ رہی، ہم آپس میں سامنے بیٹھے، ہم سامنے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے تو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے فاصلہ، وقت اور یہ سب چیزیں کوئی آڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سامنے دیکھ رہے ہیں جو بالکل سامنے بیٹھا ہوا ایک انسان ہر طرح سے کمپلیٹلی دیکھتا ہے، ہمارے اندر بھی، باہر بھی، ہمارا ماضی بھی، ہمارا حال بھی، ہمارا مستقبل بھی، ہم جتنی دفعہ بولتے، جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اللہ کا لفظ لیا، اللہ تعالیٰ نے لکھا اس بندے نے اتنی دفعہ اللہ کا لفظ بولا، اتنی دفعہ نماز کا لفظ بولا، اتنی دفعہ میری اطاعت کا لفظ، ایک ایک چیز گنتی کر کے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیسے مریں گے، ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، پھر جو ہم پل صراط پہ چلیں گے نہیں چلیں گے، خدا نخواستہ گریں گے کیا ہوگا، کون سے اعمال آگے آئیں گے، پھر ہمیں حوض کوثر ملے گا نہیں ملے گا، جنت میں جائیں گے نہیں، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے شرک میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا،
انہیں ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، ہم نے ان پہ خوب آسمان سے بارش. آج ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں اور پچھلے لوگ تو بیکورڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو وہ کچھ دیا جو تمہیں نہیں دیا. ان کو بہت زیادہ چیزیں دی، وہ زیادہ ترقی یافتہ تھے. ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، ان کے گناہوں کی پاداش میں نے ہلاک کر دیا. یعنی اتنا ترقی یافتہ کرنے کے باوجود ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کر دیا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی. ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. اگر ہم کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتے تو بھی یہی کہتے، تو بھی وہ بات نہیں مانتے تھے. جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو صاف جادو ہے. وہ کہتے اس پر فرشتہ اپنی اصل میں کیوں نہیں اترا. اب یہاں پر جو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کچھ اعتراضات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے وہ ان کے دل پہ کیوں اتر رہی ہے، وہ زبانی کیوں اتر رہی ہے، وہ لکھی ہوئی کیوں نہیں اترتی. کتابیں تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آتی ہیں، ہم انہیں ہاتھ لگا کے دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو فرشتہ آتا ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ اتارتے ہیں تمہارا قصہ ہی پاک ہو جاتا ہے. فرشتے تو جب نظر آتے ہیں جب انسان کی موت آنے لگتی ہے. قیامت کے دن فرشتے نظر آئیں گے. اگر ابھی فرشتے نظر آنے لگے اس کا مطلب ہے کوئی عذاب لے کے آ رہے ہیں، کوئی مصیبت لے کے آ رہے ہیں، کسی کی موت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ اتارتے تمہارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملتی. پھر اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو اسے بھی انسان کی شکل میں اتارتے تاکہ سب کو نظر آ سکے. پھر وہ شک میں پڑ جاتے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو فرشتہ ہے، اس نے نہ تو کھانا کھانا ہے، نہ اس نے سونا ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہم کیسے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس لیے اس نے نماز پڑھنی ہے. پھر وہ شک و شبہ میں پڑ جاتے. اب جس میں اب وہ پڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں رسولوں سے مذاق کیا جا چکا. پھر ان سے مذاق کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو مکہ کے ارد گرد ایسی بستیاں آباد تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا. کہا تھا ذرا جاؤ جا کے دیکھو ان بستیوں کا کیا انجام ہوا، ابھی تک کھنڈرات باقی ہیں. آپ ان سے پوچھے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے. آپ کہہ دیجئے سب اللہ کا ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کرنا فرض کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت کرنا فرض کر لیا ہے اور ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو لوگ خود ہی نقصان میں رہنا چاہیں وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا. یعنی ایک جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ رب ہیں، یہ نعوذ باللہ سن آف گاڈ ہیں، یہ گاڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی رب تو کھانا نہیں کھاتے، تو یہ تو کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کھانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے. آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں، سر جھکا دوں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. پھر آپ ان سے کہیے کہ کون کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان مشرکین مکہ سے کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس دن جو شخص عذاب سے بچ جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تکلیف میں ہمیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے. بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، بڑے بڑے نمازی پرہیزگار لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے، فوراً شرک کرنے پہ چلے جاتے ہیں، فوراً دم درود اور ایسی یعنی شرکیہ باتوں میں پڑ جاتے ہیں، شرکیہ عقائد میں پڑ جاتے ہیں، شرکیہ تعویذ گنڈے کرنے لگتے ہیں، ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. تو یہ آیت پڑھ دینی چاہیے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے نا تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. تو جب کوئی تکلیف آئے نا تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کہ اے اللہ تو نے یہ تکلیف دی ہے نا، تو ہی اس تکلیف کو دور کر دے. اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے. آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے
کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا کہ الہ صرف ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی انجیل اور تورات جن کو دی گئی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں بیان کی گئی تھیں، تو وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کو ماں کیسے پہچانتی ہے؟ اس کے سر میں داغ ہے، یہ یوں چلتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، یہ نہیں پسند کرتا، اسے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، یہ نہیں اچھی لگتی۔ تو ساری نشانیاں جو تھیں نا ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان نشانیوں کو دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے کہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں آگے نبی، بنی اسماعیل میں کیوں آیا، اس بات کو ان کو جیلسی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، آیت نمبر 23 میں، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے؟ پھر کوئی بہانہ میسر نہیں آئے گا، اللہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ یعنی جو مشرک ہے نا وہاں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ آج جو بری ماں پہ جو لوگ جا کے ذبح کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، تبرک دیتے ہیں، یا جو عبدالقادر جیلانی کا جو مزار ہے لاہور میں، یہ مشہور بزرگ ہے نا، اور داتا صاحب نعوذ باللہ ان کو کہتے ہیں، کچھ نے لال شہباز کا نظر بنایا ہوا ہے۔ یہ ان سب کو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا تم نے یہ شرک کیوں کیا تھا، صاف جھوٹ بول دیں گے، نہیں ہم نے شرک نہیں کیا تھا، وہاں جا کے بھی جھوٹ بولیں گے۔ دیکھیے وہ اپنے کیسے متعلق کیسے جھوٹ بکیں گے، جو کچھ وہ جھوٹ کرتے تھے، جو کچھ وہ یہاں پہ کرتے تھے نا، افترا باندھتے تھے، بہتان باندھتے تھے، سب انہیں بھول جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی یہودی وہ اس لیے نہیں سنتے تھے کہ عمل کرنے، وہ اس لیے سنتے تھے کہ اس کا ہم مذاق اڑا سکیں، کوئی اعتراض نکال سکے، کوئی ٹونٹنگ کر سکیں، کسی بات کو اچھال سکیں۔ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، جیسے وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں، وہ راہ حق سے لوگوں کو دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ جب قرآن کی باتیں کسی کے بتاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تو لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ 1400 1500 لوگ پہلے کی باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہو، آج کی بات کرو، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو لوگ کہاں آسمانوں میں ستارے پہ پہنچ گئے، تم ابھی تک انہی باتوں کو لے کے پہنچے ہوئے ہو۔ لوگ ایسے یہ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ فرزودہ باتیں ہیں، کہ تو پرانی باتوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ذرا کھڑے ہونا کسی گڑھے کے پاس چھوڑ دیں آگ کے، ذرا کچن میں ہم جب آج کل کام کریں نا افطاری، کبھی ایک تیل کا چھینٹا پڑ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو فوراً کوئی چیز نہیں لگائی اور وہ زخم بن گیا، کتنے دنوں تک وہ رشتہ رہتا ہے، پھر اس کا نشان چھٹ جاتا ہے۔ اس نشان سے بھی عبرت حاصل کریں کہ جو نشان لگ جاتا ہے کہ دیکھو قیامت کی جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جو نشان تو کبھی کیا چھوڑے گی، انسان کو ہی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ساری تگ و دو، ساری کوشش اسی لیے کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہے گا کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جاتے تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہیں جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی کیا کہیں گے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس بھیج دے۔ بات یوں نہیں ہے بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے گا تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ کیوں کریں گے وہ ایسا؟ کیونکہ اس وقت تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ عذاب سے ڈر جائیں گے۔ عذاب سے ڈر کے کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے اس عذاب سے۔ اب ہم دنیا میں گئے نا تو اب نیک کام کریں گے، لیکن جب دنیا میں جائیں گے پھر جھوٹ بول دیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ جب دنیا میں جائیں گے تو بدبخت پھر وہی کچھ کریں گے جو دنیا میں کرتے رہے تھے، پھر دنیا کے رنگینوں میں منہمک ہو کے اللہ کے نافرمانی پہ اتر آئیں گے، اپنا وعدہ بھول جائیں گے۔ بعض اوقات انسان بیماریوں میں، مصیبتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دیتا ہے نا تو پھر کدھر چلے جاتے ہیں؟
او جی فلاں بزرگ نے ہمارا یہ کام کیا تھا، اب فلاں بزرگ کے پاس چلو۔ اب بچے نہیں ہو رہے کسی کپل کے یہاں، اب بچے نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے اور سارے وہ کچھ کر رہے ہیں، پھر کرنے کے بعد کیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی، تو کیا کرتے ہیں، او جی فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے نا، تم بھی اس کے پاس لے جاؤ، تم بھی اس کے پاس جاؤ، وہاں سے جاؤ تو پھر بچے پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ نے بچے دیے تو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور کسی کی طرف جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ڈاکٹر ملا دے، اے اللہ اس کی دوائی میں شفا دے دے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ڈھونڈیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر کے بعد بھی سیدھے ایسے نہ دوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ڈاکٹر سے ملانا، اے اللہ اس کی دوائی میں اثر ڈال دینا، اے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس دوائی کے شر سے ہمیں، کیونکہ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ اس دوائی کے شر سے ہمیں بچا لینا، اس کے خیر ہمیں عطا فرمانا، یہ دعائیں مانگتے ہوئے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں گے جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن سچا نہیں ہے؟ یعنی جسے بتایا جاتا تھا نا کہ قیامت آئے گی، تم کہتے تھے پتہ نہیں کب آئے گی، یہ پیغمبر کی باتیں تو نعوذ باللہ جھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ اس فرمائیں گے اب بتاؤ یہ قیامت سچی ہے نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جو تم اس کا انکار کرتے تھے نا، تم نے اس کا انکار کیا تھا، اب مزہ چکھو، اب تمہیں عذاب ملے گا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلا دیا وہ سری نقصان میں رہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے پر ہم سے کیسے یہ کمی ہو گئی۔ اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پہ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل ہے اور تماشا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ نہیں سوچتے؟ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جب بھی قیامت آئے گی نا اچانک آئے گی۔ اب دیکھیں ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا کسی کو بتا کے آیا تھا؟ اچانک آیا تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، لوگ سو رہے تھے، لوگ کھا پی رہے تھے، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے تھے، اچانک زلزلہ آیا، اچانک ان کا سب کچھ تباہ و برباد چند سیکنڈوں میں ہو گیا، 1 منٹ بھی زلزلہ باقی نہیں رہا، یعنی چند سیکنڈوں میں ان کی اتنی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی، بچے پورے خاندان، ایک انسان جو باہر بچ گیا بھاگ کے، وہ کیا ہوا، سارا اس کا گھر تو تباہ ہو گیا، وہ خود باہر بچ گیا۔ جی جن کپڑوں، ابھی ہمارے ہاں جو زلزلہ آیا تھا، ابھی ہمارے جب زلزلہ آیا تو کیا ہوا، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کپڑوں میں، جو جسم میں کپڑے تھے ہمارے ہاتھ میں، جو ہم صرف وہ لے کے باہر بھاگے تھے، ہمارے پاس کوئی زندگی کا سامان نہیں تھا۔ اچھا آپ سونا اٹھا لیں، زیور اٹھا لیں، اچھا آپ صوفے اٹھا لیں، آپ کارپیٹ اٹھا لیں، اپنے وہاں سے لیں، ڈیکوریشن پیس اٹھا لیں، کچھ نہیں، سب چھوڑ کے ہم بھاگ گئے تھے۔ تو اچانک قیامت آئے گی، اچانک تو اس طرح سے اب ہم یہ نہیں سوچ رہ سکتے کہ اچھا قیامت تو جب آئے گی جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، اچھا پھر وہ دجال بھی آئے گا، اچھا پھر یاد نہیں، جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ اب تو دجال آتا رہا اس کے قیامت کے بعد، اس کی موت کے بعد، یاجوج موت، اسے کیا فرق، اس کی تو قیامت آ گئی ہے، اور وہ قیامت بھی اچانک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنے بہترین خاتمے کی، ایمان والے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوتے تھے نا، بڑا دکھی ہوتے تھے کہ میں ان کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ مان کے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں ہمارے دل پہ اثر کرتی، کیونکہ ہم اس زمانے میں جا کے اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو مثالوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آنٹی سے کہتی ہوں کہ بھائی میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا اور میرا بیٹا نا وہ آپ کو جو ہے نا یہ کاغذ، یہ خط دے گا یا کوئی چیز دے گا، اسے آپ اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اب جب میرا بیٹا جاتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں تم سیمی کے بیٹے نہیں ہو، میں تمہیں مانتی نہیں، تم یہ چیز لے کے آئے ہو نا یہ بھی میں نہیں مانتی۔ تو وہ بیٹا آ کے میرے پاس کہے گا، بڑا دل گرفتہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے رو ہی پڑے کہ آنٹی تو آپ تو کہہ رہی تھی آنٹی اتنی اچھی ہیں اور آپ کو جانتی ہیں، میں ان کے پاس گیا انہوں نے تو مجھے مانے ہی نہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں سیمی آنٹی کا بیٹا ہوں، میں آپ کے پاس ان کے پاس یہ آپ کا خط لے کے آیا ہوں، انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، انہوں نے مجھے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا، میں نے دیکھا وہ بات ہی مانی نہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، ہاں آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو ہم سچا مانتے ہیں، آپ کو ہم امین مانتے ہیں، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ تو ان کو نقصان پہنچایا، ان کو پتھر بھی مارے، ان کو نکال دیا، ان کو قتل کے در پہ کر دیا۔ تو دیکھیں ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اللہ کے رسول کو، میں ان کو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے پر وحی اتری ہے، میں نے فرشتہ دیکھا ہے جو میرے پاس لے کے آتا ہے، یہ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانیں گے نا، یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں، یہ سارے میرے برادری کے لوگ ہیں، یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم بھی برحق ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑے دل گرفتہ ہوتے تھے، بڑے دکھی ہوتے تھے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے نا ان کو بھی جھٹلایا تھا، ان کی باتیں بھی نہیں مانی تھی، انہوں نے صبر کیا، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی تھی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان پر پہنچی۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی جس طرح ان کو عذاب دیا گیا تھا نا ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ چکی ہیں، اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے، آپ کو دل پہ بڑا برا گزرتا ہے کہ یہ میری باتیں نہیں مانتے، تو اگر آپ کے دل میں نا کبھی کبھی یہ ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے کفار کی سختیاں سہتے سہتے ایک طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی تھی، اس سے آپ کو سخت گھٹن محسوس ہوئی، کبھی کبھار آپ کے دل میں یہ خیال آ جاتا تھا اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی حصی معجزہ دکھا دینا، امید ہے شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب یہ دیا کہ کوئی حصی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا میرا طریقہ نہیں ہے، ہاں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو خود ہی زور لگا لیں، کوئی زمین میں سرنگ لگا لیں، آسمان میں سیڑھی چڑھ کے اوپر چڑھ جائیں، کوئی معجزہ لے آئیں، لیکن یہ معجزہ بھی نہیں آپ لا سکتے، پھر بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بات تو وہی مانتے ہیں جو دلوں کے کان سے سنیں۔ رہے مردے تو اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی آپ انہیں کہیے معجزہ اتارنے پر تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن بات یہ ہے اکثر ان میں سے نادان ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسے کھلے کھلے معجزات آئے تھے، ان کی لاٹھی تھی، انہوں نے پانی مارا، بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر پھٹ گیا، اس میں راستے بن گئے، وہ چلے گئے، لیکن پھر انہوں نے آگے جا کے کیا کہا؟ جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے، ان کے دل پہ اس معجزے کا اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے وہ سانپ بن جاتی تھی۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے زبردست معجزات دیے تھے کہ کوئی پیدائشی اندھا، یعنی آپ نے خاندان میں، اسکول میں، کالج میں، زندگی میں کسی اندھے کو دیکھا ہوگا جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اس کے دیدے ہی نہیں ہوتے، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، تو اگر کوئی اس کے اوپر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے ڈاکٹر یا کوئی بھی انسان اور وہ ایک دم دیکھنے لگے تو کتنا عجیب لگے گا، دیکھو یہ تو پیدائشی اندھا تھا، یہ کیسے آنکھیں دیکھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے تھے، وہ پیدائشی اندھے کو درست کر دیتے تھے، مردہ پڑا ہے نا اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ قبرستان کبھی نہ کبھی گئی ہوں گی تو قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو اگر آپ باتیں کرتی ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ نہیں سنتے، لیکن اگر جا کے قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اٹھ جاؤ تو مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا باہر۔ ایسے ان کو دیے گئے تھے، ایسے تو پھر معجزات کے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ کی تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں، تمہیں معجزات دے دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی معجزہ اتارنے پر تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن بات یہ کہ اکثر لوگ نادان ہیں، اور زمین میں جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں، جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری طرح کی قسمیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیوں بات کی گئی؟ یعنی سب جانداروں کو، خواہ حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے جو تمہیں ہوتی ہے۔ یہ سب قسمیں جانوروں کی اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، یہ اپنے پابند سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اپنی فطری حدود سے آگے نہیں جاتے اور نہ کر سکتی ہیں۔ ان سب جانداروں کو وحی کے ذریعے وہ علوم سکھائے گئے ہیں جو ان کی نسل کی بقا کے لیے ضروری اور کارآمد ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلاً گائے، بھینس، بکری، بھیڑ بکری وغیرہ پر حرام ہے، یعنی گائے بھینس جو ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتے، وہ کیا کھائیں گے؟ گھاس کھائیں گے۔ اگر وہ گوشت کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جرم کریں گے اور ان کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام ہے، گوشت کھانا فرض ہے، اگر وہ اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وہی سکھا دیا کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں۔ ان کا گھر آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کتنا ہیگزاگنل ہوتا ہے، 6 سائیڈڈ ہوتے ہیں، 6 کارنر ہوتے ہیں، کیسا خوبصورت، کیسا ایسا انجینئر بھی کتنی مشکل سے گھر بناتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نے وہی کیا ان کو، وہ بنائے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتے ہیں۔ بہرحال اپنی سردار مکھی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر قسم کی طرف، ہر جاندار کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور اس کی طریقہ یعنی اس کی شریعت ہر ایک کی مختلف ہے۔ پرندوں کی مختلف شریعت ہے، اس نے ہوا میں اڑنا ہے، مچھلیوں کی الگ شریعت ہے، انہوں نے پانی میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے مطابق وحی کی ہے۔ اب انسان کو جو قوت اور ارادہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی رکھی ہے، اور یہ آزمائش صرف انسان ہی کے لیے ہے۔ انسان کی بہتری اور نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی حصے معجزے کا مطالبہ کیے بغیر
اپنے عقل اور ارادے سے کام لے کر دوسری قسموں کی طرح اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند بنائے۔ ابھی ہم نے سورہ مائدہ میں جو آیت پڑھی نا کہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی مائدہ دسترخوان نازل کر دے، تو آگے وہ آیتیں آئیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اس آیت کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد آسمان سے رزق آئے گا یا غیبی رزق آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم معجزات کیوں مانگتے ہو، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ تمہارے پاس جو رزق پہنچ رہا ہے، اب رمضان میں جب افطاری کرتے ہیں، جو گندم آتی ہے، جو چاول آتا ہے، جو چکن آتی ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو بناتا ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اسے نباتات اگتی ہے، وہ نباتات جانور کھاتے ہیں، ان کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، ایک طریقے اور سسٹمیٹک طریقے سے پہنچتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کاروبار بنائے، یعنی کھیتیاں بنائے۔ اب کسان بنائے ہیں کہ ہم اگائیں گے تو کسانوں کو ان کا پھل ملے گا، کسانوں کو ان کا کاروبار چلے گا، جو ٹرانسپورٹ کرنے والے سامان لے کے منڈی میں آئیں گے ان کی روٹی روزی کا سامان ہے، جو دکاندار بیچیں گے ان کی روٹی کا سامان ہے، جو پیکنگ کریں گے ان کا سامان، جو دکان، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کاروبار کرنے کے لیے ایسے سسٹم بنایا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے پر بھی منع سلوہ اتار دیتا، ہم کھاتے پھر ہم بھی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے، جس طرح منع سلوہ کھا کے نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے، اس وقت تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کوئی مصیبت، جیسے کرونا آیا تھا۔ دیکھیں کرونا بھی جو ہے نا بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ کیا ہوا؟ اب ہمارے یہاں الحمدللہ کرونا ویسا نقصان نہیں ہوا جیسے باقی دنوں میں ہوا، باقی ملکوں میں ہوا۔ اٹلی میں اب زیادہ ہوا ہے، انڈیا میں دیکھیں، انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ کتنا زیادہ کرونا نقصان پہنچایا۔ ان کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے دہشت آتی تھی، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی سائیکلوں پہ اٹھا کے جنازہ جا رہا ہے، کوئی کیا۔ آخر کار کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے بت توڑنے شروع کر دیے۔ یہ بت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، ایک اللہ کو پکارو، آسمان والے کو پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو تم اس وقت کس کو پکارتے ہو خالص ہو کے؟ ذرا سچی تو بتاؤ، سچ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ اس وقت تم صرف اللہ کو پکارو گے، صرف تم مجھے پکارتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ بت تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مزار مردے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیر فقیر زندہ پیر فقیر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر زندہ جو پیر ہیں ان کو شوگر ہو جائے تو وہ انسولین نہیں لگائیں گے، اگر بی پی ہو جائے وہ بی پی کی دوائی نہیں کھائیں گے، سر میں درد ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہڈی ٹوٹ جائے ڈاکٹر کے پاس۔ یہ کس طرح سے تم زندہ پیر کو تم ماننا شروع کر دیتے ہو؟ سچی بتاؤ، جب سچ کوئی تکلیف پہنچتی ہے کس کو پکارتے ہو؟ سچ بولو۔ تعالیٰ فرماتے ہیں بولو سچ بولو، تو کیا ہے؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہتے تو اسے دور بھی کر دیتا۔ اس وقت جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو، انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ آپ سے پہلے ہم سے بہت سے قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، یعنی آزمائش تھی تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب دیکھیں کوئی آزمائش آتی ہے نا، کوئی پریشانی کسی بحیثیت قوم آتی ہے نا، جیسے کرونا آ گیا، لوگ کہتے ہیں او جی اب یہ کرونا ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ لڑنا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے بھیجے تم عاجزی اختیار کرو، میرے آگے جھکو، میرے آگے سجدے کرو، میرے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگو۔ نہیں جی ہم نے لڑنا ہے کرونا سے، کرونا سے نہیں لڑنا، کسی آزمائش سے نہیں لڑنا۔ کوئی مصیبت اللہ کے آگے جھک جائیں، فوراً اللہ کے آگے جھکیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آزمائش ختم ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے بندہ میرے رحمت کے دروازے پہ پڑا رہے۔ تو پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کے آگے کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کے آگے رو، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ پھر جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کے دکھا دیے۔ شیطان ان کو یہ کام خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ غلط کام کہتا ہے یہ تم بہت اچھے کر رہے ہو، یہ تو تم بہت تم ترقی کرو گے، یہی کام کرتے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب سے متعلق ایک قانون بتا رہا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مواخذے کا قانون بیان فرمایا۔ ہوتا یہ ہے جب کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے اللہ ان پہ ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے۔ مثلا قحط سالی آگے، خشک سالی آگے، کوئی وبا پھوٹ پڑی، یہ عذاب ایک وارننگ ہوتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، اس کے حضور توبہ کریں اور عاجزی کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اگر تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ سختی اس سے دور کر دی جاتی ہے اور آئندہ اللہ کا رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں، نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جائیں تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ بہت سخت آزمائش ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا ملک تو بڑی ترقی ہو رہی ہے، پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آتا ہے جو قوم کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ اچانک عذاب بھی لا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اچانک عذاب لے آئیں گے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے اچانک عذابوں کی اکثر دیکھی ہے، ہمارے یہاں بھی زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں، اچانک چند سیکنڈوں میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھے بھلا دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کانوں پر تمہارے آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں یہ واپس یہ چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ آنکھیں، کان، دل کیوں دیے گئے ہیں؟ آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ رنگینیاں بنائی، یہ خوبصورتیاں بنائی، کہیں زلزلے آئے، کہیں کچھ آئے، کانوں نے ان باتوں کو سنا تو ان باتوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ موجود ہے اور دل سے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ جو میں نے تمہیں دیے ہیں نا اوزار، ایک ہتھیار، ایک اسلحہ جن کے ذریعے سے تم مجھے پہچانتے ہو، اگر میں یہ واپس لے لوں کیونکہ تم ان کا استعمال درست نہیں کر رہے ہو، پھر کون تمہیں یہ چیزیں واپس لا کے دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار اپنی آیت تمہیں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر میرا عذاب یعنی اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اگر میں بتا کے بھی دوں تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں لوگوں کو بشارت دیں، مقصد رسول بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرائیں، پھر تو جو ایمان لے آیا اس نے اپنی درستگی کر لی۔ ایسے لوگ جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ جب قیامت ہوگی تو کیسا خوف ہوگا قیامت کا، مرنے کا تو خوف ہوتے، قیامت کا خوف ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی ان کے یہاں پر سانپ لپٹا ہوگا گردے میں اور اس کو نوچ رہا ہوگا کہ میں تمہارا مال تھا نا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ جو متکبر لوگ ہوں گے وہ چونٹیوں کی شکل میں لوگ ان کو روند کے جا رہے ہوں گے، جس کی 2 بیویاں ہوں گی اور ایک بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا اس کا آدھا تن لٹکا ہوا ہوگا، خوفناک طریقے سے۔ جس نے چوری کی ہوگی نا وہ اس کے سر پہ چوری کیا ہوا مال چلا رہا ہوگا، اس نے مجھے چوری کیا، کوئی بکری، کوئی اونٹ، جو بھی چوری کیا وہ اس کے سر پہ بیٹھی بیٹھی چیزیں چلا رہی ہوں گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے عذاب میں جکڑا ہوا ہوگا، کتنا خوف ہوگا، دیکھیں کتنا ڈر لگے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر سڑک پہ کوئی پاگل آدمی آ جائے اونچی اونچی آواز، ہم کتنا ڈر جائیں گے، ہم جلدی سے دروازے بند کریں گے، بچوں کو کہیں گے اندر رہو، باہر ایک پاگل جا رہا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ قیامت کے دن تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی عذاب لگا ہوگا، ہر ایک کسی مصیبت میں، کتنا خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے رسول کی بات مان لی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہائے ہم اچھا کام کر لیتے۔ خوف اور غم سے بچنے کے لیے لازمی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کہ۔ تو ہم پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ہم غیب کی باتیں سنتے ہیں؟ کیوں ہم جاتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ اسٹار کیسا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ دوسرے کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اللہ کے خزانے، میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور ایک دیکھنے والا انسان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اندھا آ جائے تو آپ کیا وہ اس کو اٹھانا، اس کو بٹھانا، اس کو سیڑھی اتارنا، پھر اس کو لے کے جانا، گاڑی میں بٹھانا کتنا مشکل ہوگا نا، وہ ویسا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اسلام کی دولت مل گئی، جس کو اسلام کی دولت نہیں ملی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے رب کیا اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ سفارشی ہوگا۔ اس نہ شاید ایک آیت دیکھیں اس میں غور و فکر کرنے والی نا، حمایتی سفارشی کہاں ہوتا ہے؟ کوئی حمایتی سفارشی جی فلاں کے گھر جا رہے ہیں، آپ ساتھ چلیں نا، ذرا ہمارا انٹروڈکشن کرا دینا نا، تاکہ ذرا ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، تو وہ ہمیں ذرا اچھی طرح سے ملے۔ اور طرف ہمارے نہیں، کوئی سفارشی نہیں آئے گا میرے پاس، کوئی حمایتی میرے پاس نہیں آئے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں، نہ آپ کے حساب سے ان کے ذمہ کچھ ہے، لہٰذا آپ اگر انہیں دور کریں گے نا تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ یعنی
جو غریب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے نا، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹا دیں ہمارے اپنے پاس سے، جب ہم لوگ آئیں نا تو ان غریبوں کو ہٹا دینا، تاکہ ہم ذرا امیر لوگ ہیں ہمارے پاس۔ ابھی بھی ان میں تکبر بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم انہیں نہیں ہٹانا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ مجھے یاد کرتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، انہیں نہیں ہٹاؤ۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا، دیکھو، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ یعنی وہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے کہتے تھے یہ لوگ، یہ غریب لوگ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم میں سے شکر گزار کون ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیسے شکر کر رہے ہیں، اپنے جو نعمت میں نے دی ہے رسول کی شکل میں، جو وحی کی شکل میں، اس کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ شکر گزار ہیں، میں جانتا ہوں یہ بندے کیسے ہیں۔ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اپنی رحمت سے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ پھر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب ہم نے یہ پڑھا تھا نا آیت میں کتب علی نفسہ رحم، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا رحمت کرنا۔ تو جس سے کوئی گناہ ہو جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی رحمت سے اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا رحمت کرنا۔ پھر اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کون مجرم ہے اور کون مسلم ہے۔ مجھے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تمہاری خواہش پہ نہیں چلوں گا، میں تو اللہ کا حکم مانوں گا۔ یہی ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ کوئی ہمیں غلط بات کی طرف لے کے جائے، کوئی شرک کی طرف لے کے جائے، او جی کھا لو جی یہ کنڈے کا سامان ہے، کھا لو جی یہ جو آج ہمارے محرم کا سامان اترا ہے، یہ جو ہے شب رات کا ہے، حلوہ ہے، اور کوئی نہیں جی اللہ کا رزق کھا لو طرف کھاؤ، میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منع کیا ہے، یہ سب شرک ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تمہاری بات مانوں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، تم مجھے بچاؤ گے جہنم میں؟ نہیں بچا سکتے، میں اللہ کی بات مانوں گا۔ آپ ان سے کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں گا تب میں بھی بہک جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ آپ ان سے کہیے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلی یعنی قرآن پہ قائم ہوں، جسے تم نے جھٹلا دیا، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو کہ لے آؤ عذاب لے آؤ، وہ میرے پاس نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا میں تمہیں بتا دوں، جو حق ہے وہی بیان کرتا ہوں، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، وہی فیصلہ کرے گا کس کو جنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے۔ آپ ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی مچاتے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتی تو میں کب کا وہ نازل کر چکا ہوتا، میں تو تنگ آ چکا ہوں تم سے، میں کب کا عذاب لا چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور غیب کی چابیاں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ کی اس صفت کا منکر ہے۔ جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرتا ہے یعنی سچا کہتا ہے اس کو غیب کا علم ہے یا اس پہ یقین رکھتا ہے، وہ بھی برابر کا مجرم شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کے اس سے کچھ دریافت کرے، اس کی تصدیق کرے، تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اب ہمارے ٹی وی چینلز میں دیکھیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سیاست میں کیا ہوگا، میچ میں کیا ہوگا، جوتشی بیٹھے ہوتے ہیں حساب لگا کے بتا، کھلا ہمارے ٹی وی چینلز پر کفر کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں اچھا جی یہ بتائیں گے کہ میچ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ ہر چینل نے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جوتشی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اب اگر چینل پہ آ بھی گیا نا تو اس کو نہ سنیں، دوسرا چینل لگا لیں، اور اس چینل کو نہ، اپنے بچوں کو بھی منع کریں اور بتائیں کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تم سنو گے جہنم میں جاؤ گے، اس کی بات بھی نہ سنو، اس کے پاس چل کے بھی نہ جاؤ۔ تو یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، لازمی بتائیں، کیونکہ اب جو ہے نا قیامت کے قریب جو ہے جادو کاہن گیری یہ بہت زیادہ پھیلے گی۔ یہ نہیں سمجھے کہ قرآن آ گیا اور قرآن سوشل میڈیا پہ بہت ہے، اب ہر چیز اویلیبل ہے، لوگوں کو ہدایت نہیں، یہ زیادہ چیزیں پھیلیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ نہیں جانتا ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر ہو، اور تر اور خشک جو بھی ہے سب کتاب مبین میں ہے، موجود ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے، اور دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دے، پھر اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہاں پر روحوں کی قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ روح 2 قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تمہیں سلاتا ہوں
تمہاری ایک روح قبض کر لیتا ہوں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں کہیں نہ کہیں روح ہوتی ہے نا, کوئی اٹھائے تو ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو روح دو قسم کی ہوتی ہے, ایک حیوانی ہوتی ہے اور دوسری روحانی ہوتی ہے. رات کو یا نیند کے دوران روحانی نفس جسم سے نکل جاتی ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسے قبض کر لیتا ہے. اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سننے کی, دیکھنے کی, اور جو دل ہوتا ہے, دماغ, وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے, جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے, سانس بھی لیتا رہتا ہے. نیند پوری ہونے کے بعد سوئے ہوئے جب انسان کو جگاتے ہیں تو روحی نفسانی واپس آ جاتی ہے, روحانی جو روح ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے. ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے روح کے ختم ہونے سے یا قبض ہونے سے دوسری روح خود ختم ہو جاتی ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے. گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ ایک روح جو ہوتی ہے وہ قبض کی جا چکی ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری روحانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس بھیج دیتا ہے, اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, اور جب قیامت ہوگی تو وہی روح بھیج کر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پر نگران فرشتے بھیجتا ہے جب کہ تم میں سے کسی پہ موت آتی ہے, جب انہیں چھوڑا, جب وہ نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز, تو کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات کے وقت تمہارے پاس رہے تھے, اوپر چڑھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, حالانکہ وہ تم سے خوب واقف تھا. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا کرنا چاہیے, جیسے عصر کی اذان ہوتی ہے, عصر کا وقت ہوتا ہے, فوراً نماز پڑھنی چاہیے. فجر کی بھی فوراً نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فرشتے ہماری جا کے گواہی دیں کہ یہ دونوں ٹائم پہ نماز پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے, تو یہ گواہی بھی لکھی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں, وہ اپنے کام میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے. پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جن کا حقیقی مالک ہے. سننا اور فیصلہ کرنے کے اختیارات اسی کے پاس ہیں. اسے حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ سمندر میں اور خشکی کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے, جسے تم عاجزی کے ساتھ چپکے پکارتے ہو. اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے. دیکھیں سمندر میں جب انسان جاتا ہے نا, سمندر کا سفر میرا خیال ہے کسی نے نہیں کیا. ہاں کشتی میں تو بیٹھے ہوں گے نا, خانپور ڈیم میں بیٹھ گئے یا کہیں پہ بھی بیٹھ گئے, کشتی میں تو بیٹھے ہوں گے. اگر فرض کریں کشتی میں بیٹھے ہیں, آپ نے لائف بورڈ میں کشتی ڈگمگانے لگی تو کیا ہوتا ہے, اے اللہ رحم کرنا, اللہ یاد آتا ہے. تو سمندر میں جب انسان جاتا ہے نا, اور سمندر کے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے, بہت زیادہ اللہ کی شکر کرنے والے, بڑے دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بے شک آپ کو نماز روزہ ان کا نظر نہ آ رہا ہو, لیکن اندر سے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ جب سمندر کے بیچوں بیچ مچھیرے ہوتے ہیں نا, سمندر میں ہوا چلتی ہے خشکی سے, صبح سمندر کی طرف مچھیرے اپنی کشتیاں ڈال دیتے ہیں, شام کو چلتی ہے سمندر سے خشکی کی طرف, مچھروں کی کشتیاں آرام سے خشکی پہ آ جاتی ہیں. جب مچھیرے وہاں جاتے ہیں نا, جو بڑی کشتیاں لے کے جاتے ہیں, 2 3 ہفتہ وہاں رہتے ہیں, وہ کشتیاں مچھلیاں اکٹھی کرتے ہیں پھر لے آتے ہیں. تو جب سمندر میں جب ان کی طوفان آتا ہے, جب سمندر میں ان کی کشتی, جب آگے سے طوفان آتا ہے کشتی یوں کھڑی ہو جاتی ہے, ادھر سے آتی کشتی یوں الٹ جاتی ہے, ادھر سے آتی کشتی یوں الٹ جاتی ہے. جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہیں نا, گھر میں خدا نہ خواستہ گھر الٹنے ہمیں کتنا ڈر لگے گا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے نا وہ ایسے کرنے لگتی ہے. اس وقت جو جتنے بتوں کے پوجنے والے بھی ہوتے ہیں نا, یہ جنہوں نے پیر فقیر بھی مرید, وہ سب چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں بچا لے, اے اللہ تو ہم واپس جائیں گے نا تو اتنی نظر تیرے نام کریں گے, ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے, پھر ہم کبھی نمازیں نہیں چھوڑیں گے, پھر ہم کبھی روزے, پھر ہم قرآن کو پڑھیں گے, پھر ہم تبلیغ کریں گے, پھر اپنے بچوں کو طرح کی منتیں کرتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں نا جب ساحل پر, کچھ لوگ تو اس پہ قائم رہتے ہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں آج بڑا سخت طوفان تھا, اور جی پیر صاحب کو آج یہ دیگ چڑھا کے آؤ, فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بحر و بر میں کسی مشکل میں پھنستے ہو, کس کو پکارتے ہو, ذرا سچ بتاؤ کون تمہیں مصیبت سے نکالتا ہے, پھر بھی تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو. آپ ان سے کہیے اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے, تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے. جیسے زلزلہ آیا, کیسے ہم ڈر گئے تھے, خوفزدہ ہو گئے تھے. سیلاب آتا ہے, کیسے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. ہم انسان بڑا بے بس ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اچانک عذاب لے کے آ سکتا ہوں، پھر تمہیں فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا سکتا ہوں۔ دیکھیے کس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ آپ کی قوم نے اسے قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ ان سے کہیے میں تم پر داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں راہ راست پہ لا کے چھوڑ دوں۔ ہر خبر کا ظہور کا وقت ایک مقرر ہے، اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اب آپ کسی کو بتائیں شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ آپ پر اعتراض کرنے لگیں اور آپس میں 2-4 اور بندوں کو ملا لیں اور دیکھو جی ہم تو فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے یہ ہوا تھا، فلاں کے پاس گئے تھے یہ ہوا تھا، ہم نے یہ دیکھ چڑھائی تھی یہ ہو گیا تھا، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے نا، اللہ فرمایا اٹھ جائیں وہاں سے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے بات میں لگ جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ وہیں بیٹھے رہیں تو یاد آ جائے نا جب، پھر بھی اٹھ جائیں۔ اور ظالم لوگوں کے ساتھ جب آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا یہاں مت بیٹھو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر جب یاد آ جائے پھر مت بیٹھو۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ظالم لوگ کر رہے ہیں نا ان کا ذمہ اسی کے اوپر ہے، جو اللہ سے ڈر کے اٹھ جائیں گے ان پر نہیں، مگر نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ کس نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں بنا کے رکھا تماشا کھیل، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم افطراریاں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دورہ قرآن میں جاتے ہیں، ہم نے تو کھیل کا تماشا نہیں بنایا۔ اب آپ سوچیں تھوڑے ہی مہینوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، 12 ربیع الاول میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اب تو وہ خانہ کعبہ کی شبیہیں بنا کے ماڈل بنانا شروع کر دیے، اچھا مسجد نبوی کے ماڈل بنانا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، نعوذ باللہ حد سے بڑھ گئے یہ لوگ، انہوں نے کیا کیا ہے، حوریں بنانا شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو لے کے، جوان لڑکیوں کو لے کے خوبصورت کپڑے پہنا کے میک اپ کر کے انہیں گاڑیوں میں سڑکوں پہ پھرایا جا رہا ہے۔ کیا کرایا جا رہا ہے؟ ہمارے دین میں اس بات کا حکم ہے کہ لڑکیوں کو خوبصورت بنا کے انہیں حور بنا کے پیش کرو کہ یہ حور ہے۔ بھئی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ آیت متشابہات میں سے ہمیں نہیں پتہ حور کیسی ہوگی کیا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردوں میں چھپا کے رکھو، جب باہر نکلو تو چادر ڈالو، تم نے اسے میک اپ کر کے اور حور بنا کے بٹھا کے عید میلاد النبی کے موقع پر بٹھا دیا اور گاڑیوں میں پھراتے پھر رہے ہو، کیا تماشا کر رہے ہو؟ کیوں دین کو کھیل اور تماشا بنا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو ان چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے دین کو بہت کھیل اور تماشا بنا کے رکھ لیا ہے۔ شرک ہے، ہمارے پر جتنی سختی آتی ہے یہ شرک کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے ملک میں شرک بہت زیادہ ہے، شرک کی وجہ سے ہمارے پر سختی آتی ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو شخص، جو فرد، جو قوم شرک کرتا ہے اس کے پاس میں عذاب نازل کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں جو مشرک لوگ ہوتے ہیں انہیں عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو بیماریاں ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، جو کفر کرتے رہتے ہیں اس کے بدلے انہیں پینے کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ کوئی ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا ہم اب دوبارہ پیچھے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو، وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، یعنی ایک انسان ہے اگر وہ کہیں جا رہا ہے بھٹک گیا ہے اور آپ اسے بتا رہے ہیں سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اسے پتہ ہے میں یہ غلط راستے پہ جا رہا ہوں، جو مجھے بلا رہا ہے میں سیدھے راستے پہ چلا جاؤں، ٹھیک ہے میں تو وہ اپنا راستہ درست کر لیں۔ مگر اگر وہ بات ہی نہ مانے، مثال کے طور پر دیکھیے آج ہمیں یہ مثالیں بتانا کتنی آسان ہو گئی، جیسے ہم موبائل پہ نیٹ پہ کہیں جاتے ہیں، ہم نے کہیں دوسرے شہر جانا ہے یا بازار جانا ہے، اب ہمارے پاس ہمارے گھر کا بیٹا نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستہ نہیں معلوم، ہم نے اپنے موبائل پہ GPS کھول لیا، ٹھیک ہے GPS کھول لیا ہے، GPS کھول کے ہم جا رہے ہیں، اچانک نیٹ ختم ہو جاتا ہے یا نیٹ ختم ہو جاتا ہے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، فون ہی ڈڈ ہو جاتا ہے، اور فون کا اب ہم کیسے آگے پہنچیں گے؟ اب ہم کسی راستے چلنے میں سے پوچھیں راستے کہ بھئی یہ راستہ ہمیں بتا دو، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، وہ آدمی بتائے گا اچھا باجی آپ یہاں جائیں اسے رائٹ یا لیفٹ، آپ جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ ہم کہیں گے تمہاری بات ہم نہیں مانتے، ہمارے ذہن میں تو کہیں اور تھا۔ جب ایک انسان کسی کی بات نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا اور اسے معلوم بھی نہ تو کیا وہ سیدھے راستے پہ پہنچ سکے گا؟ اپنی منزل پہ پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا کوئی بھٹک جائے اور اسے راستہ تم بتاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرو، اسے بات مان لینی چاہیے، اور جو بات نہیں مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے اللہ کے حضور، وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن قیامت کو کہے گا ہو جا
تو وہ ہو جائے گی، اسی کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا اسی دن اس کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ واقعہ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے آیت نمبر 74 میں سورہ انعام میں۔ وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے؟ دیکھیں الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے۔ کیا تم نے بتوں کو الہ بنا رکھا ہے؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام کا سلطنت دکھا رکھے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب اس پر رات طاری ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کا پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان کی جو قوم تھی نا، وہ آگ کے پجاری کے علاوہ ستاروں کو بھی پوجتی تھی، چاند کو بھی پوجتی تھی اور سورج کو بھی۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، انہوں نے کہا بھئی ہم تو سورج کے پجاری ہیں، ہم تو چاند کے پجاری ہیں، ہم تو انہوں نے کہا اچھا چاند ستاروں کے، تو ستاروں کی رات ستاروں بھری رات کو بیٹھے انہوں نے کہا دیکھو یہ ستارے ہیں، تمہارا رب ہے، اچھا یہ تو ڈوب گیا، کہ میں تو ڈوبنے والوں کی بات نہیں مانتا۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں ہم تو چاند کو پوجتے ہیں، اچھا چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند بھی غروب ہو گیا، کبھی یہ پتلا ہوتا ہے، کبھی یہ موٹا ہوتا ہے، کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ تو لگتا ہے کسی کی بات مان رہا ہے، کسی کے آرڈر پہ چل رہا ہے، جو کسی کے آرڈر پہ چلے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا اچھا نہیں ہم تو سورج کو مانتے ہیں، سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، سورج صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسا غائب ہونے والے کو تو میں نہیں مانتا۔ تو اگر اب میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو پھر میں ہدایت سے دور ہو جاؤں گا۔ اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان سے میں بڑا بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم میں توحید پر اکیلے تھے، کوئی بھی قوم میں سے آدمی ایک اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ یہاں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ ہمارے والدین مسلمان جنہوں نے ہمیں سکھایا کلمہ سکھایا، بسم اللہ پڑھنا سکھایا، ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا سکھایا۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ساتھ الحمدللہ یہ باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، سارے کے سارے شرک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ہدایت دی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ انہی سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر، انہی آسمان کو دیکھ کر، انہی چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی وہی سورج ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، وہی چاند ہے، وہی ستارے ہیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت دی تھی۔ ہمیں ہدایت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں غور و فکر کیا کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا اور تم شعوری مسلمان ہو جاؤ گے، پھر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جان کر اسے پہچان کر اس کی عبادت کریں گے۔ پھر کہنے لگے ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے کہ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ آیت نمبر 81 میں فرمایا جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ یعنی تمہارے بتوں سے میں ڈر جاؤں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اس سے نہیں ڈر رہے ہو۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملا دیا تو آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، اور ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کی بات کی کہ تمام پیغمبروں کے درجات ہم نے بلند کیے، اور تمام پیغمبروں کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اگر یہ تمام پیغمبر جو تھے یہ توحید پر قائم تھے، لیکن اگر یہ بھی توحید پہ قائم نہیں ہوتے، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، اگر تو وہ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ بھی شرک کرتے نا تو ان کا کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ تو اگر ہم بھی کوئی 100 حج بھی کرے، 100 حج کے ہم میں سے تو ایک ہی حج کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے، اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ حج کر لے، عمرہ کر لے، یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سے ہم جو دین کے کام کرتے ہیں نا عبادت، اگر ہم نے ذرہ برابر شرک کر لے تو ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ تو کتنا ہے کہ ہم اگر ہمیں نیکی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو اسے سنبھالنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت بھی دی، فیصلہ بھی دیا، نبوت بھی دی۔ اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے، یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی، قوت فیصلہ بھی دیا تھا اور نبوت بھی دی تھی، یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مضبوط کیا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ آپ انہی کے راستے پہ چلیے اور کہہ دیجئے میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پہ یعنی کسی انسان پہ کوئی نازل نہیں کیا۔ آپ ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟
وہ کتاب جو لوگوں کے نور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا، یعنی کچھ تم مانتے ہو کچھ بات نہیں مانتے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اس قرآن پر ایمان نہیں لا، تو بتاؤ جو تمہاری کتاب کو تصدیق کر رہی ہے کہ تورات کو کہہ رہی سچا ہے، تو تورات کو کس نے نازل کیا تھا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑ دیے وہ اپنی فضول بحثوں میں پڑے رہیں۔ کون سی فضول بحثیں؟ کہ اللہ کے رسول انسان تھے یا نور تھے، بشر تھے یا نور تھے، اسی فضول بحثوں میں پڑے رہیں گے۔ اصل کام جو ہے کہ جو وحی اتاری اس کو فالو کرنا ہے، اس کو پیروی کرنی ہے۔ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑے خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو اور آس پاس لوگوں کو ڈرائیں، خوفزدہ کرائیں کہ بھئی قیامت کا عذاب آنے والا ہے، آخرت کا عذاب آنے والا ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی پھر پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، جس نے کہا میری طرف وحی کی گئی۔ جھوٹے نبی، جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف بیان کر رہے ہیں کہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں، جو قادیانوں نے نبی بنا کے رکھے ہیں، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ یا جو میں کہتا ہوں کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی، یہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جو یہ جھوٹ بکتے ہیں نا، وہ موت کی سختیوں میں جب مبتلا ہوتے ہیں، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے۔ مار مار کوٹ کوٹ کے ان کی جان نکالتے ہیں۔ کیوں تم غلط باتیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے تھے؟ ان آیتوں کو ماننے کے بجائے تم تکبر کیا کرتے تھے؟ بعض لوگوں کو جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے نا، جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم آ گئے ہو نا اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی سب پیچھے چھوڑا ہے، تمہارے گھر بار، مویشی، جائیداد، باغات، جائیدادیں سب پیچھے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے، وہ ذرا بت کرنے والے جو مزار ہیں، جو پیر فقیر ہیں، کہاں ہیں وہ جو بڑی امام کے وہ جو داتا صاحب، کہاں ہیں؟ ذرا کھڑا کرو نا ان کے ساتھ، جنہیں تم نے میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ تم اولاد لینے ان کے پاس جاتے تھے، تم روزی لینے ان کے پاس جاتے تھے، تمہاری جاب چھوٹ جاتی تم ان کے پاس جاتے تھے، ذرا میرے سامنے کھڑا کرو۔ اب رابطہ تمہارے درمیان کٹ گیا ہے یا تمہیں وہ باتیں بھول ہی گئی ہیں؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں جو دانے کھٹلی کو پھاڑنے والا ہوں، میں زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہوں۔ یہ کام تو میں کرتا ہوں، تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ میں صبح کو روشنی میں نکالنے والا ہوں، میں نے ہی رات کو آرام کے لیے بنایا، میں نے ہی سورج اور چاند کو مقررہ حساب سے چلایا ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، میں زبردست قوت والا ہوں، سب کچھ جاننے والے کے مطابق، اندازے کے مطابق ہے، وہی تو ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، تاریکی میں راستہ معلوم کرو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتی ہیں۔ وہی تو ہے جس نے ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ کیا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ مٹی سے بنانے کے بعد آپ سوچیں کہ ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر تیسری طرف سے ان کو آگے کس طرح سے بڑھایا، ان کی ازدواجی زندگی قائم کی، پھر نطفے سے نسل انسانی کو بنایا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم سب ایک انسان ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ پہ غور کیا کرو، میں تمہیں یاد آؤں گا کہ میں نے کیا زبردست چیز کارنامہ کیا تمہیں بنا کے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بال ہیں سر پہ، ہماری جسم میں ہڈیاں ہیں، ہماری ہڈیاں ہمارے ناخون ہیں، کتنے سخت ہیں ناخون۔ اچھا ہم ہڈیوں میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر اسکن چڑھی ہوئی ہے، ہمارے اندر گردے، جگر، پھیپھڑے، ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ایک ایسے نطفے سے، سیل سے جو نظر بھی نہیں آتا۔ اس سیل کے اندر ہڈیاں کہاں تھیں؟ اس سیل کے اندر ناخون کہاں تھے؟ اس سیل کے اندر بال کہاں تھے؟ اس میں آنکھیں کہاں تھیں؟ اس میں ہمارے سخت دانت کہاں تھے؟ وہ تو اتنے ذرا سے نطفے میں نہیں تھے۔ اتنی ذرا سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لمبا چڑنگا، بولتا، چالتا، اچھلتا، کودتا، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، ہر طرح سے انسان حرکت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میں نے نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں، یہ نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ میں ہی تو ہوں جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اس سے پہلے طرح طرح کی نباتات اگائی، ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں کے خوشے نکالتے ہیں، کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں، تو جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ ان کے پھل لانے پہ اور پھلوں کے پکنے پہ ذرا غور تو کرو۔ یہاں سے دیکھیں آپ باٹنی کی جو ہے ایک برانچ نکلتی ہے، باٹنی ہے نا، کہ پودوں کے اوپر غور و فکر کرنا، پودوں کے بارے میں جاننا، پودوں کے ہیبٹ اور ہیبیٹیٹ کے بارے میں جاننا، کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں بڑھتے ہیں، کیسے ان میں بیج پرورش پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باٹنی کی بیس یہاں پہ بتا دی کہ پودوں کو دیکھو،
ان کے پھل پکنے کو دیکھو، پھل بیجوں کے نکلنے کو دیکھو، شگوفوں کو دیکھو کیسے نکلتے ہیں، غور کرو۔ ان باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر ان کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت پاک اور بلند تر ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کی تو بیوی ہی نہیں، جب اس کی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی نے تو ہر چیز کو، اور اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز تو اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے تمہارے رب کی صفات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز پہ نگران ہے، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور قیامت کے دن پر دیدار کرائیں گے نا تو اس وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک محدود چیز نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا بادل پہ بیٹھے بس ختم، نہیں، اللہ تعالیٰ محدود چیز نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں محدود ہیں، ہمارا دل محدود ہے، اس لیے ہم سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا تم یہ ضد کر رہے ہو نا، پہاڑ کو دیکھو، اس پہ میں ذرا سی اپنی روشنی ڈالتا ہوں نا، اگر یہ باقی رہا تو وہ روشنی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اب دیکھیں جب ہم ایک دنیا سے، اب ہم دنیا میں رہتے ہیں نا تو دنیا کی مثالیں دیں گے، تو دنیا میں ہم جب وہ جاتے ہیں نا، جب کسی میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں، جو چیزیں جہاں پہ جھولے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک روم ہوتا ہے جہاں پر ہم جا کے اینک لگا کے بیٹھتے ہیں، 3D وہاں پہ فلم چل رہی ہوتی ہے، اور 3D ہم آنکھوں پہ اینک لگاتے ہیں۔ آنکھوں پہ اینک لگانے سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہیں، تو وہ حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن وہ ہمیں پاس نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی جو بھی تم دیکھ رہے ہو، دنیا میں تمہیں یہ آنکھیں میں نے دی ہی نہیں ہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ قیامت کے دن بھی جو اللہ تعالیٰ جسے دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ جسے دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کا دیدار کریں، ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو اس کی دیدار میں آڑے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ اچھا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیدار کرنے کا موقع دے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کس چیز سے بنا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا، صرف اس کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، تم اس کو نہیں پا سکتے۔ وہ بڑا باریک بین ہے، بہت لطیف ہے۔ لطیف کا مطلب ہے ہلکا، جیسے لطیف کو ہم بتا نہیں سکتے، ہم میں آپ کو دنیا کی چیزوں سے بتا سکتی ہوں نا، جیسے ہوا ہے، لطیف ہے۔ ہمارا جسم بھاری ہے، کثیف ہے، ہم اپنے جسم کو کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ ہوا کو ہم کیا آ رہی ہے جا رہی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے، لطیف ہے، ہم نہیں پتہ کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہے ہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، ہم آخرت میں پتہ ہی نہیں چلا سکیں گے وہ کیسا ہے کیا نہیں، صرف دیکھ سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ دیدار کرانا چاہے گا ویسے کرائیں گے۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے باریک بین، خوب باریکی سے دیکھنے والا۔ جیسے ہمارے پاس مائکروسکوپ ہوتی ہے نا، ہم ایک سیل کو دیکھتے ہیں مائکروسکوپ لگا کے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا باریک بین ہے، ہمارے جسم کے سیلوں کو دیکھ رہا ہے، سیل میں کیا چیز پل رہی ہے، کیا چیز بڑھ رہی ہے، کیا جینز ہے، کیا کروموسوم ہے، کیا کیا اس کے ذرے ہیں، کیا آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا سر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ باریک چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بڑی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دلائل آ چکے۔ جو شخص آنکھوں سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، جو اندھا بن جائے گا اس کا اپنا نقصان ہے، وہ اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں، یعنی میں تم پر نگران نہیں ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے آیات کو بیان کرتے ہیں، مختلف باتوں سے بیان کرتے ہیں، مختلف مثالوں سے، تاکہ اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگے کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے۔ اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مشرکوں سے کنارہ کر لیجئے، ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو،
ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے. یعنی اگر ان کو گالی، ان کے معبودوں کو گالی دو گے نا کہ یہ تو کچھ نہیں کرتے، تو گالی نہ دو. حالانکہ وہ تو ہیں گالی کے قابل، حالانکہ ہیں اس قابل کہ ان کو توڑ دیا جائے، لیکن گالی اس نے نہ دو کہ وہ چڑھ کر بدلہ لینے کی خاطر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیں گے. اس طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا. پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں اس کی خبر انہیں دے دے گا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے اس پر ضرور ایمان لائیں گے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا سورت کے شروع میں کہ کہا ہے قسمیں مت کھاؤ، قسمیں تم جھوٹی کھاتے ہو. تو اللہ وہ کہتے ہیں ہم قسمیں کھاتے ہیں. بھئی ہم اللہ کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو معجزہ آ جائے نا ہم ایمان لیں گے. آج بھی ہمارا یہی حال ہے، اگر ہمیں کوئی آنکھوں سے معجزہ نظر آ جائے ہم کہیں گے ایمان. تو اللہ فرماتے ہیں قسمیں نہ کھاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر معجزہ آ بھی جاتا ہو ایمان نہیں لاتے. آپ ان سے کہیے معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے. انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہی چھوڑ دو. سورہ انعام، سورہ مائدہ، یہاں پر جو بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی. اب آگے کی صورتوں میں یہ باتیں، یہ آیتیں اور زیادہ کھل کے آئیں گی. یہاں پہ دیکھیں قرآن کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے. جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ کی بات ہو رہی ہے، ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں. یہ باتیں پھر سورہ نساء میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے. پھر آگے جو ہے یہ سورہ انعام، سورہ مائدہ میں وہ ہمارا عقیدہ جس میں نظر و نیاز کا عقیدہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جانور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں. کس لیے دیے ہیں؟ آگے کیا ہے تو میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بھائی تم ان سے فائدہ، ان کا گوشت کھاؤ، ان کا دودھ پیو، ان کے جو بیٹھنے والے ہیں ان کو تم بیٹھ کے تم اوپر جاؤ. یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہی ہمارے معبود ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. گائے کا تم پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر اگر تم گائے کی پوجا نہیں کرتے تو اٹھا کے اپنے بزرگ کے پاس لے جاتے ہو اور بزرگ کے نام پہ ذبح کرنا، بزرگ کی جو ہے وہ اس کے اوپر دیگے چڑھانا شروع کر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے میں نے تم نے کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ گائے، بھینس، بکری، یہ چاول، گندم، یہ جو تم چڑھاتے ہو نا چڑھاوے، یہ میں نے تمہیں دیے ہیں. میں بارش برساتا ہوں، زمین سے نکالتا ہوں، یہ میں تو تم میرا نام لے کے ان کو استعمال کرو، بسم اللہ پڑھ کے تم ذبح کرو. پھر لوگ کہتے ہیں او جی ہم بسم اللہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ بری امام کو دینا. نیت کیا ہوتی ہے؟ لاش عباس کے اندر کو دیکھ کے مزار پہ چڑھنا. نیت کیا ہوتا ہے؟ داتا صاحب کا ہم نے دینا ہے. او جی داتا. اور آپ یقین کریں خانہ کعبہ جا کر مطاف میں کھڑے ہو کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہ فلاں بزرگ کے دیگ چڑھا دو، ہم مطاف میں یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم یہاں پہ کیا نہیں. وہاں پہ بھی جا کے ایسا ان کے دل اندھے میں ہوتا ہے، ایسے دل اندھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی جا کے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہاں پہ بھی جا کے وہ اپنے پیر فقیروں کو یاد کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کا اس میں ذکر کیا. کیا؟ اللہ کے دیدار کا. کہ ان شرک سے بچ جاؤ، شرک والے کاموں سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، حرام نہ دیکھو تو میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. کانوں سے غلط باتیں نہ سنو، گندے گانے نہ سنو، فلم میوزک ڈرامے نہ دیکھو. اگر کرو گے تو میں تمہیں اپنا کلام نہیں سناؤں گا. کلام اسی کو سناؤں گا جو حرام چیزوں سے بچ گیا، جو حرام چیزیں دیکھنے سے بچ گیا. تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، حرام باتوں سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ. جو میں کہتا ہوں، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کی بات پہ عمل کرو، پھر میں تمہیں بڑا انعام دوں گا. کیا انعام دوں گا؟ اپنا دیدار کراؤں گا. ایسا خوبصورت دیدار ہوگا جب جنتی دیدار کریں گے واپس آنا بھول جائیں گے، پلکیں جھپکانا بھول جائیں گے، اللہ کا دیدار کرتے ہی چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب پردہ ڈالیں گے تو پھر ان کو ہوش آئے گا، وہ پھر واپس جنت میں جائیں گے. ان کے ساتھی کہیں گے آپ تو اور خوبصورت ہو کے آ گئے، آپ تو اتنے حسین ہو کے آ گئے، آپ کے حسن کا تو جواب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد ان کے حسن میں اضافہ بڑھ جائے گا، ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے دیدار کا سوال کرنا چاہیے. اے اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما. ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے محلے پڑوسیوں کو، جتنے جاننے والے ہمارے راہ چلتے لوگوں کو، ہمارے خیر خواہوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ ایسے اعمال سے بچا لینا جو تیرے دیدار میں آڑے آ جائیں. اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو اپنے دیدار کرنے والوں کو عطا فرمائے گا. یا رب العالمین
آخرت میں اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا، یہ نعمت کبریٰ ہمیں بھی عطا فرمانا، یہ نعمت کبریٰ کا ہمیں بھی مستحق ٹھہرا لینا، ہمیں ان گناہوں سے بچا لینا جو اس دیدار میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں، ان گناہوں سے ہمیں دور کر لینا، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، عزیزوں کو، ہم سب کو ایک ساتھ اپنا دیدار نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔